प्रोग्राम सुन्नत रसूल और साइंसी उसूल के साथ आपका मेजबान साकिब मोहम्मद खान हाजिर खिदमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरब में दीन इस्लाम की तालीमात का आगाज फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादात और मामलात के कई उमूर पर बिल्कुल नए तरीके वज़ा फरमाए, नए उसूल वज़ा फरमाए। इनके साथ साथ अरब में कुछ मामलात ऐसे भी थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी तो रखा, लेकिन उनमें कुछ तब्दीलियां फरमा दी, जिसका फायदा यह हुआ कि उन मामलात की खराबियां तो दूर हो गई और वो मामलात संवर गए और हर जमाने के लोगों के लिए मुफीद और नाफे हो गए। इन्हीं मामलात में तिजारत भी है और तिजारत अरब का शेवा रहा। लेकिन ये बात जहन में रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल अरब सिर्फ इखलाकी बुराइयों का शिकार नहीं थे, बल्कि वो लोग माशी तौर पर भी बदतरीन पस्ती का शिकार थे। लूट, डाका और हर तरह की चोरी हर जगह आम थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी तालीमात वज़ा फरमाई, तिजारत के कुछ ऐसे उसूल बयान फरमाए कि वही अरब दुनिया के बेहतरीन ताजिर के तौर पर सामने आए। अरब में खुशहाली आई, लोग खुद कफील हुए और एक दौर वो भी आया कि जब लोग अपनी ज़कात देने के लिए बाजारों में खड़े होकर ऐलान करते कि है कोई मुफलिस, है कोई गरीब जो हमारी ज़कात ले ले, लेकिन कोई मुफलिस नहीं मिलता। नाज़रीन, ये तिजारत के जो उसूल जो नबी करीम ने तालीम फरमाए इतने खूबसूरत और बेहतरीन थे कि इस्लाम के तबलीग का भी जरिया बने। मुस्लिम ताजिर मुख्तलिफ गोशों में जाकर अपनी शफाफ और साफ सुथरी तिजारत से लोगों का दिल मोह लेते। आज सुन्नत रसूल और साइंसी उसूल पर हमारी गुफ्तगू होगी, इसी तिजारती उसूल के मुताबिक होगी और इसी तिजारती उसूल के मुतालिक होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताजिर थे और तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सुन्नत है। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को सीखते हैं, क्योंकि चीजों को खरीदना और चीजों को बेचना और लेन देन के मामलात हर शख्स की जिंदगी का लाजमी जुज है। आज सीखते हैं कि इन मामलात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कैसे किया जाए और मॉडर्न साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स के उसूल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात की किस तरह से तायीद करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, खुशामदीद कहता हूं, और इनके साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर जनाब महमूद शक्कर साहब। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। मुफ्ती साहब, हज़ब साबिक प्रोग्राम की इब्तिदा आप ही से करना चाहूंगा और इससे कबल के हम कुछ तिजारत के हवाले से गुफ्तगू करें। इस्लाम में तिजारत की अहमियत किस तरह से बयान हुई? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी भी चीज की अहमियत का दारोमदार मुख्तलिफ उमूर पर होता है। अगर हम तिजारत की अहमियत का अंदाजा करना चाहें तो ये वो कस्बे मुआश है कि जिसे खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया। जिस तरह आपने इरशाद फरमाया कि इतने बेहतरीन तरीके से आपने उन उसूलों को इस्तेमाल फरमाया जिनका आइंदा आप बाकायदा प्रचार फरमाने वाले थे, कि उन उसूलों को अभी आपने यानी आम नहीं किया था, लेकिन सब ने उसको पसंद किया। और खुसूसी तौर पर जो बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का गुलाम आपके साथ किया था, वो बहुत मुतासिर और उसने आकर ये तमाम अहवाल बयान किए। तो इसकी सबसे बड़ी अहमियत तो यही है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इख्तियार फरमाया। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं कि तलबु कसबिल हलाली फरीदतुन बादा फरीदतिन, के हलाल के कसब को तलब करना यानी पेशा तलब करना, ये एक फर्ज के बाद दूसरा फर्ज है। यानी बाज उम्र तो ऐसे हैं जो सराहतन अल्लाह ताला ने हम पे फर्ज करार दे दिए हैं, और उनके बाद सबसे बेहतरीन फर्ज ये होता है कि इंसान कसबे हलाल करे। और एक रिवायत में है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा कसब सबसे तय्यब है, यानी सबसे ज्यादा पाकीज़ा कसब कौन सा है। तो आपने इरशाद फरमाया कि अमल और रजुली बियदिही, कि आदमी अपने हाथ से काम करे, व बैइन मबरूरिन, और जायज तिजारत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जायज तिजारत को बेहतरीन फरमाया, इससे इसकी अहमियत का अंदाजा हुआ। और जहां तक फजीलत के बारे में आपने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने रोजी के 10 हिस्से किए हैं, जिनमें से 9 हिस्से तिजारत में। तो इससे अंदाजा होता है कि बैय बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल भी है और इसकी बड़ी फजीलत भी है।
آئیے محمود صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کسی ملک یا کسی قوم کی ترقی یا حیثیت کے حوالے سے تجارت کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب آپ نے مفتی صاحب نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ اگر آج کی موجودہ تاریخ کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کا سب سے بڑی جو ان کا جو جی ڈی پی اگر آپ دیکھیں کہ ان کا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا ان کی مجموعی قومی آمدنی جو ہے وہ ان کی سب سے زیادہ ہے، تو اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے یہ تجارت سے متعلق ہے. اور یہ اسلام کا ایک اکنامک ریولوشن جو اسلام نے دیا کہ تجارت کو اتنی زیادہ اہمیت دینے کے بعد، اس سے پہلے کی اگر آپ سیولائزیشنز کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں پہلے گریک سیولائزیشن تھی اور اس کے بعد رومن سیولائزیشن کا اگر آپ دیکھیں وہاں بھی اس کو تجارت کو کوئی اتنا اچھا پیشہ نہیں سمجھا جاتا تھا. جو اس کے بعد کرسچن سیولائزیشن میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی جو کرسچین یورپ ہے اس میں ان کو رابرز جو ہے وہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور اس میں یہاں تک آیا کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جو تاجر حضرات تھے ان کو رات کو بند کر دیا جاتا تھا، لاک اپ میں بند کر دیا جاتا تھا کہ یہ تو چور ہو چکے ہیں. اسلام نے آنے کے بعد تمام تجارت کو ایک مقدس پیشہ جو ہے وہ قرار دیا اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تجارت جو ہے وہ پورے بر اعظموں میں پھیلی. اور انہوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ دوسری سیولائزیشنز کا آپ اس میں تبادلہ ہوا اور انہوں نے تو اس کے اندر یہ چیز انہوں نے دیکھا کہ یہ تاجر جو ہیں یہ تو بڑا ریسپیکٹیبل ایک پروفیشن ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی اس کو اختیار کرنا شروع کیا. پتہ چلا ناظرین کہ تجارت کی جو اہمیت نبی کریم نے عطا فرمائی، جو اللہ تبارک نے نبی کریم کے ذریعے لوگوں کو بتایا، تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں اور وہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ لوگ کس کی ملک کی اہمیت کے دار و مدار، اس کی ترقی کا دار و مدار اسی تجارت کے اوپر. مفتی صاحب میں سے قبل کے اب تجارت کے اصولوں کے اوپر گفتگو کریں. تجارت کو کس طرح سے بیان کی جاتی ہے؟ اگر میں پوچھوں کہ تجارت کی تعریف شرعی کیا ہے تو وہ کس طرح سے بیان کی جاتی ہے؟ یہاں شرعی اصطلاح میں تجارت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی بصورت مخصوصۃ، یعنی ایک مخصوص صورت کے ساتھ باہم رضامندی کے ساتھ مال کو ایک دوسرے کو دینا، یعنی ایک شخص دوسرے کو مال دے، دوسرا اس کو مال دے اور یہ باہم رضامندی کے ساتھ ہو. اس کی کچھ مخصوص صورتیں ہیں جن کو ہم اصول کا نام دیتے ہیں اور اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو اس کا نام بیع ہوتا ہے. جو اس میں چند میں اصطلاحات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ عربی کے اندر اسی خرید و فروخت کو بیع کہا جاتا ہے. جو بیچے گا اس کو بائع کہتے ہیں، جو خریدتا ہے اس کو مشتری کہا جاتا ہے. اور جو ایک بازار میں شے کی قیمت ہوتی ہے اس کو ہم قیمت کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں. اور جب باہم رضامندی سے کسی ایک فکس ریٹ کے اوپر متفق ہو جائے یہ بائع اور مشتری یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا، تو اس کو پھر ثمن کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز بازار میں 50 روپے کی ہے اور ہم نے باہم رضامندی سے 40 روپے اس کے لگائے، طے کر لی، آپ بھی راضی ہو گئے میں بھی راضی ہو گیا، تو یہ 40 روپے ثمن کہلائیں گے اور 50 روپے اس شے کی قیمت کہلائے گی. یہ چند اصطلاحات ہیں اس کی. تو اصطلاحات جو بیع مانے کی چیز خریدنا اور بائع بیچنے والا ہوتا ہے، مشتری خریدنے والا. اکنامکس سے کوئی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں ان چیز کے لیے، جیسے کوئی کسی چیز کی قیمت موجود ہے جی تو بائع، مشتری اور بیع اور جب ثمن بیان کیا مفتی صاحب نے، تو کیا ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے؟ عام طور پر جو اگر انگلش میں ان کو دیکھا جائے تو اس کو ٹریڈنگ جو ہے وہ کہا جائے گا. اور وہ ٹریڈنگ جو ہے وہ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز وتھ سم کنسیڈریشن. ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز، یس، فار سم کنسیڈریشن. ٹھیک ہے. تو یہ تجارت کہلائے گی. اور جو قیمت کا اور جو ہے وہ پرائس کہلائے گی. اور اس میں باقی جو گڈز اینڈ سروسز تجارت کے طور پر، ٹریڈ کے طور پر ہی بیان کیا، ٹریڈ کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے مال کا ذکر فرمایا کہ مال کی خرید و فروخت، تو مال کس چیز کا نام ہے؟ یعنی اسی کو اقسام ہوتی ہے؟ مال ہر اس چیز کو کہیں گے کہ جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، یعنی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو اور اس کو لین دین میں استعمال کیا جاتا ہو، اسے ذخیرہ کیا جاتا ہو،
اور دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہوں، اس کی حفاظت کی جاتی ہو. یہ مطلب مختلف تعریفات کی ہیں جس کا میں نے مجموعہ عرض کر دیا. تو اس شے کو مال کہیں گے. طبیعت کا میلان ہو. ہاں، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہو، دوسروں سے اس کی حفاظت کی جائے، اسے سنبھال کے رکھا جائے، لین دین میں استعمال کیا جائے، اس کو ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھیں. ان تمام یہ تعریفات جس چیز پہ صادق آئیں گے اس کو مال کہیں گے. جیسے روپے کی آپ مثال لے لیں، اس میں تمام یہ تعریفات صادق آ رہی ہیں. اسی طرح مکان کو آپ لے لیں، زمینوں کو لے لیں، ان تمام کے تعریفات صادق آئیں گی. یہ مال ہے. پھر شرعی طور پہ مال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک متقوم کہلاتا ہے، ایک غیر متقوم کہلاتا ہے. یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں جنہیں جمع تو کر کے رکھتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں اس مال کا لین دین جائز نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں یہ غیر متقوم ہے. اور ایک ایسا مال ہے کہ جو تمام جو تعریفات ہیں اس پہ صادق آتی ہیں اور شریعت اس کے لین دین کو جائز بھی قرار دیتی ہے، اسے مال متقوم کہتے ہیں. مال غیر متقوم کی مثال اتنی سمجھ لیں جیسے شراب ہے یا سور ہے مثال کے طور پر. تو یہ سور بعض ممالک میں باقاعدہ سیل ہوتا ہے اور اس کو حفاظت سے رکھا بھی جاتا ہے. اس طرح شراب بھی آپ کے اپنے ملک میں پرمٹ کے ساتھ بکی رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں شراب یا سور وغیرہ یہ مال غیر متقوم کہلائیں گے، کیونکہ ان پہ مال کی تعریف تو صادق آتی ہے لیکن شریعت نے ان کی خرید و فروخت یا لین دین کو جائز قرار نہیں دیا. تو یہ مال غیر متقوم ہے. اور جس کا لین دین جائز ہے جیسے کتابیں ہیں، زمین ہیں، مکانات وغیرہ ہیں، اگر وہ تمام شرائط پہ پورے اترتے ہیں تو وہ مال متقوم کہلائیں گے. ویلتھ کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے آپ کے اکنامکس میں؟ جو گڈس اینڈ سروس آپ نے کہا، جی، اس میں گڈس کی کیا وہی تعریف ہے، کوئی اور چیز جس کی کوئی قیمت ہو یا کسی کو چھپایا جائے یا طبیعت کا میلان ہو؟ نہیں، ویلتھ کو بھی بالکل اسی طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں. صرف جو اس میں حلال اور حرام کی تخصیص ہے یہ ماڈرن اکنامکس کے اندر یہ نظر نہیں آتی. باقی اس کے اندر ویلتھ کی تعریف جو ہے وہ اس کے اندر یہی فرمائی. مفتی صاحب ابھی مال کا نے ذکر فرمایا، کوئی بھی ایسی چیز جس کی اہمیت یوں کہیے کہ ملتی ہو، تو حقوق کو جسے اگر کوئی بیچنا چاہے اپنا کسی چیز کے میرا حق ہے، میں اس کی بے کرنا چاہتا ہوں، اسے تیار کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ مطلب شرعی لحاظ سے مال کی جو تعریف کی گئی ہے یہ حقوق پر اس کی تعریف صادق نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر ایک 2 منزلہ بلڈنگ ہے، میں نے اوپر والا اس کا پورشن خریدا اور کسی وجہ سے زلزلے وغیرہ کی وجہ سے اوپر والا پورشن گر گیا. اب اس جو اوپر والا پورشن ہے اس پر میرا حق تو ہے کہ میں دوبارہ تعمیر کر سکتا ہوں، لیکن ابھی وہ مال نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ گر گئی ہے بلڈنگ، تو ابھی جو گری ہوئی شے ہے صرف یہ کہ رہنے کا مجھے حق حاصل ہے. اب اس پر مال کی تعریف صادق نہیں آ رہی کہ میں اس کو جمع بھی نہیں رہ سکتا ہوں، دوسروں سے حفاظت کس چیز کی کرواؤں گا. تو کیا اب میں اس کو سیل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو یہ ایک لحاظ سے حق ہے اور حق شرعی لحاظ سے مال نہیں ہے، لہذا اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوگی. لیکن فی زمانہ ایسے بہت سے امور ہیں کہ جن میں حقوق کی باقاعدہ بیع ہو رہی ہے. یعنی حق جو ہے وہ اجارہ تو اس کا جائز ہے، یعنی اس کو آپ کرائے پر تو دے سکتے ہیں، وہ اس سے وہ نفع وغیرہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بیع کے سلسلے میں اس کو چونکہ مال تسلیم نہیں کیا گیا لہذا اس کی بیع جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب فی زمانہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ایک کتاب وہ چھپواتا ہے، اپنی کتاب اس نے کسی ناشر کو دی تو وہ اس کو سیل کے تمام حقوق دے دیتا ہے کہ آپ اس کو چھپائیں گے، آپ اس کو بیچیں گے اور کچھ پیسے وغیرہ طے کر لیتا ہے. اب حالانکہ یہ حق کہ میں صرف آپ ہی کو دیتا ہوں کسی اور کو نہیں، یہ کوئی مال نہیں ہے، لیکن اس کی بیع باقاعدہ ہو رہی ہے. لہذا شرعی اصطلاح لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ موجودہ معاشرے میں بہت زیادہ رواج پا گئی ہے لہذا بہتر ہے کہ علماء کرام اس پر بیٹھیں اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ اگر مال کی تعریف میں حقوق کی بھی کوئی ایسی کنڈیشن لگا لی جائے کہ یہ بھی مال کی تعریف کے تحت آ جائے تو یہ تمام صورتیں جو آج کل فی زمانہ رائج ہو گئی ہیں اور جن سے بچنا بہت مشکل ہے وہ بھی جواز کی طرف آ جائیں گے. آپ خود کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ مطلب میرا تو ذہن یہی ہے کہ اس کو مال میں شمار کرنا چاہیے، کیونکہ اب باقاعدہ یہ ایک مال کی صورت اختیار کر گیا ہے. یعنی بظاہر وہ مال کی تعریف سے صادق نہیں آ رہی ہے لیکن باقاعدہ اس کی بیع ہو رہی ہے اور اس کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے. لہذا اس کے اوپر غور و تفکر کر کے اگر اس کی جواز کی صورت نکالی جائے تو یہی بہتر ہے. محمود صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے حقوق کی بیع شرعی طور پہ تو مختلف فرمایا کہ ناجائز ہے، تو کیا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں یا کوئی اپنا حقوق کو سیل کرتا ہے تو کیا کوئی اسے ڈس ایڈوانٹیجز پائے جاتے ہیں اس کے؟ اس سلسلے میں ایک تو صاحب آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ دور میں لائسنسز ہیں جیسے ٹی وی کی ٹرانسمیشن کے رائٹس ہیں اور اسی طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن کے رائٹس ہیں. ان رائٹس کی لیے باقاعدہ پیمنٹ ہوتی ہے اور وہ آگے اس کو سیل بھی کیا جاتا ہے.
اس پر جو آج کل مڈل ایسٹ کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس میں بہت سے علماء کرام نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اور اس پر اس کی سیل کو جائز قرار دیا ہے. تو یہ چیز جو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پر اجتہاد کی اور مزید غور و تفکر کی ضرورت ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کی یہ رواج پا رہی ہے اور بہت سارے علماء کرام جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اگر جتنی تیزی سے آپ WTO کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں ان کو تسلیم کیا گیا کہ جی یہ جیسے CDs وغیرہ جو ہیں وہ جو آدمی پروڈیوس کر رہا ہے وہ اس کا رائٹ ہے اور وہی اس کو سیل کر سکتا ہے. تو اگر اس چیز کو ہم منع کر دیں، ان کی سیل کو منع کر دیں، تو اس صورت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی. تو دین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ایک نازل ہوا ہے، تو اس میں جو بھی اس کی صورت نکل سکتی ہے اس پر مزید غور و تفکر کیا جائے. آپ یہی کہتے ہیں کہ حقوق کی بے کی کوئی جواز صورت نکلنی چاہیے. جی کچھ مثالیں دیجیے اس کے. CD جیسے کاپی رائٹ مثال دی، کتاب کی ملی، کوئی اور اس کی مثال جس طرح بے حقوق کی بے. حقوق میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے پیٹنٹس ہیں. کوئی آدمی اپنا کوئی فارمولا جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے اور اس کو پیٹنٹ کروا لیتا ہے، اپنے نام کروا لیتا ہے، تو وہ اب اس کا فارمولا اب اس کا حق ہو گیا. اسی طرح سے الاٹمنٹ لیٹرز ہیں، مثال کے طور پر پلاٹس کوئی میں نے کسی جگہ پہ الاٹ کروایا، ابھی پلاٹ مجھے ملا نہیں، لیکن اس کا جو الاٹمنٹ لیٹر اس کی وہ میرا حق ہے کہ میں کمپنی جو ہے وہ مجھے دے دے گی. تو الاٹمنٹ لیٹرز جو ہیں یہ بھی ایک اس کی مثال ہے. اور الاٹمنٹ لیٹرز کی آپ دیکھیں کہ آج کل کافی پراپرٹیز میں کافی بوم چل رہا ہے، تو ان کی بھی سیل ہو رہی ہے. تو اس میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ضرورت ہے کس طرح. اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے اس سے قبل مال کی 2 اقسام بتائیں کہ جائز اور ناجائز. ناظرین بھی یہ چاہیں گے کہ کچھ مثالیں دیجیے کہ کون کون سے مال یہ ناجائز ہے، اس کی بیع کرنا جائز نہیں. کیونکہ عمومی طور پر کچھ بعض لوگوں کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یہ فیشن ہوتا ہے کہ وہ کتا خریدتے ہیں، اب وہ ایز اے فیشن کے طور پر خریدتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اور بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ ہے. تو ناظرین میں یہ چاہیں گے کہ کچھ ایسی مال کی تعریف بتا دیں یا اقسام بتا دیں جو مطلب جائز نہیں. جی ہاں، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ مال 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک متقوم ہوتا ہے جس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور ایک غیر متقوم. اس سے تفصیل تو بہت زیادہ طویل ہے. اگر ہم اس کی پوری لسٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چند بنیادی اور مشہور چیزیں جو زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ایک یہی ہے شراب، جس کو منع کیا ہے. اس کے علاوہ تمام نشہ آور چیزیں جو نشے کی نیت سے خریدی جائیں، جیسے اب افیم ہے، یہ نشے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی علاج کے لیے لے گا تب اس کی خرید و فروخت میں ممانعت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے کتے کی جیسے آپ نے بیع کہی کہ اگر تو صرف شوقیہ آدمی لینا چاہتا ہے تو پھر تو یہ حرام ہوگی، منع ہے. لیکن اگر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے واقعی حفاظت کا وہ اہل بھی ہو کتا، ایسا نہیں وہ جو ایسے ڈیکوریشن پیس ٹائپ ہوتے ہیں تو وہ تو کیا حفاظت کرے گا. تو بہرحال حفاظت کے لیے. اس کے علاوہ شکاری کتے جن سے شکار آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بیع جائز ہو جائے گی. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ منع ہوتا ہے. اسی طریقے سے بندر کی بیع کو صراحتاً سرکار نے منع فرمایا. اسی طرح بلی وغیرہ کی بیع کو منع کیا ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جن کا بظاہر ہمیں کوئی اتنا فائدہ بھی نہیں ہے اور وہ شوقیہ انسان لے بغیر کسی شرعی فائدے کے لیے، تو اکثر ایسی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں. جی بیع ہی ممنوع ہے. جی ہاں، سی بات ہے کہ رکھنا بھی ظاہر ان کا ناجائز ہوگا. تجارت کے لیے اب کوئی شخص تجارت کرنا چاہتا ہے، اپنی یا اپنی خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے، تو کیا کیا شرائط نبی کریم نے ارشاد فرمائے کہ جن کی بنیاد پر ہم تجارت کر سکتے ہیں یا جن کی بنیاد پر تجارت جائز ہو جاتی ہے؟ صحیح، اس کی کئی شرائط بیان کی گئی ہیں. پہلے ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے ایجاب و قبول. اسے انہیں بیع کا رکن کہتے ہیں. ایجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جیسے یوں کہے کہ میں نے آپ کو یہ بیچا، دوسرا کہے میں نے خریدا، تو یہ جس نے کہا میں نے بیچا یہ ایجاب کہلائے گا، اور جس نے کہا میں نے خریدا تو یہ قبول کہلائے گا. اس میں سے اصول یہ ہوتا ہے جو پہلے کہے گا، مثلا میں نے کہا میں نے خریدا، اس کو ایجاب کہہ دیں گے، اور آپ نے کہا میں نے بیچا تو یہ قبول. تو جو مطلب پہلے کہے گا اس کو ایجاب، اور دوسرے کو جو کہتا ہے اس کو قبول کہتے ہیں. یہ ارکان ہی ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو پہلی اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے جو ہیں وہ عاقل ہوں. بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، عقل ان کی ہونی چاہیے. چنانچہ بچوں کی بیع بھی جائز ہوتی ہے بشرطے کہ بچہ بہت ہی زیادہ ناسمجھ نہ ہو. اسی طرح مجنون پاگل آدمی کی بیع جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ دونوں متعدد ہونے چاہیے، یعنی ایک ہی شخص بیچنے والا بھی ہو خریدنے والا بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے. 2 شخص ہونے چاہیے.
تو اس کی مثال اس میں اس سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا ایک فلاں کتاب مجھے خرید کر لا دیں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، تو اب میں سوچوں کہ چلے میں یہ کتاب آپ کو دے دیتا ہوں کہ میرے پاس ہے، تو اب آپ نے مجھے وکیل بنایا کہ خرید کر لائیں، اب میں خریدنے والا بھی میں ہوں اور اپنی ہی کتاب اگر میں لے لوں تو یہ بیچنے والا بھی میں ہوں، یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ بیچنے والا خریدنے والا دو علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، کم از کم دو افراد ہوں تو پھر بیع ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی شے کا ہو، ایسا نہ ہو کہ میں بولوں یہ میں نے کتاب آپ کو بیچی اور آپ نے کہا میں نے آپ کا مکان خریدا، تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی کہ چیزیں مختلف ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا، اگر میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بیچوں گا تو اسی آپ مجلس میں اس کو قبول کریں گے تو یہ مانا جائے گا۔ اگر آپ نے یہاں سے چلے گئے اور پھر کسی اور مقام پہ فون کر کے مجھے کہتے ہیں چلے اچھا میں نے قبول کر لیا، تو اب یہ بیع لازم نہیں ہو جاتی۔ اس میں ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بائع اور مشتری دونوں، میں جیسے کہتا ہوں میں نے بیچا، آپ نے کہا میں نے خریدا، تو یہ بیع لازم ہو گئی، چاہے ابھی میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے، آپ نے مجھے شے نہیں دی ہے، لیکن یہ بیع لازم ہو گئی ہے۔ اب یہ لزوم کے لیے شرط ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں ایجاب و قبول ہو۔ لہٰذا اگر میں نے کہا کہ میں نے اس کو بیچا اور آپ نے کہا اچھا آپ چلے گئے، بعد میں آپ نے ایک دن بعد بولا میں نے خریدا، تو یہ بیع مجھ پہ لازم نہیں ہے، میں چاہوں تو آپ کی چیز نہ دوں، کسی اور کو بھی سیل کر سکتا ہوں۔ تو ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہونا چاہیے۔ ایک شرط اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایجاب و قبول ایک دوسرے کو سنیں۔ اگر کلام نہیں سنا، مثال کے طور پہ شور بہت زیادہ ہے، آپ کے کان تک آواز ہی نہیں پہنچی، تو یہ ایجاب و قبول معتبر نہیں ہے، ایک دوسرے کی آواز سننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مال کا موجود ہونا، موجود ہونے سے مراد ہے کہ معدوم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی یہ کہے کہ ابھی جی میں ابھی بیج بو رہا ہوں، اب جو اس کی فصل نکلے گی وہ میں آپ کو سیل کر دیتا ہوں، تو ابھی تو چونکہ وہ مارز وجود میں نہیں آئی، تو جو چیز وجود میں نہیں آتی اس کو معدوم کہتے ہیں، اور معدوم کی بیع ناجائز ہوتی ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ شاید کسی نہ کسی مقام پر ہے، اس وقت یہاں موجود نہیں، تو اس کی بیع ہو سکتی ہے بشرطے کہ اس مقام پر اس چیز کے ایسے اوصاف ذکر کر دیے جائیں جس سے وہ شے مجہول نہ رہ جائے، یعنی کوئی کسی بات کے بارے میں، اس شے کے بارے میں تھوڑی بہت معرفت، تھوڑی بہت پہچان حاصل ہو جائے، ایسی باتیں ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں وہ مال متقوم ہو، جیسے پہلے کہا کہ غیر متقوم کی بیع جائز نہیں ہے، تو مال متقوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ میں اس چیز کا مالک بھی ہوں، یعنی بیچنے والا اس کا مالک بھی ہو، لہٰذا اگر دوسرے کی آپ نے چیز بیچ دی تو یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، موقوف ہوتی ہے، اس کو بیع فضولی کہتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آگے موقع ملے تو کلام کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک شرط ہے کہ بیچنے والا جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کو سامنے والے تک پہنچانے پر قادر بھی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آوارہ گرد کبوتر ہے میرے پاس، پنجرے میں بند تھا، وہ اڑ کے چھت پہ بیٹھ گیا، اب میں آپ سے کہوں یہ مجھ سے خرید لیجیے، تو آپ اگر خریدیں گے، ہے تو میرا لیکن اب میں اس کو پکڑنے پہ قادر نہیں ہوں، آپ کو دوں گا کس طرح، تو یہ مقدور التسلیم نہ ہوا، لہذا اس کی بیع بھی جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیع کسی خاص وقت کے لیے نہ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ مثلا میں بولوں یہ کتاب میں آپ کو 10 دن کے لیے بیچتا ہوں، آپ خرید لیں، تو یہ بیع جائز نہیں ہوگی، اس میں کوئی ہم وقت مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ جو پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں ثمن، یا جو چیز آپ مجھے دے رہے ہیں جس کو شرعی اصطلاح میں مبیع کہتے ہیں، یہ مجہول نہ ہو، یعنی اس کی معرفت اور پہچان مجھے ہو۔ مثال کے طور پہ دبئی میں ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور وہاں پہ ہر قسم کی کرنسی چلتی ہے، ڈالر بھی ہے، ریال بھی ہے، درہم بھی ہے، پاکستانی روپیہ بھی ہے۔ اب آپ مجھ سے کہتے ہیں کتاب خریدیں 10 میں نے کہا میں نے 10 میں لیا، تو اب یہ ثمن مجہول ہے کہ 10 ڈالر میں لیا، 10 روپے میں لیا، تو چونکہ یہ صورت باہم جھگڑے کی طرف لے کر جائے گی تو یہ منع ہے۔ تو یہ چند شرائط ہوتی ہیں، اور ان شرائط کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ یہ بیع یا خرید و فروخت آگے چل کر کسی قسم کے جھگڑے یا نزاع کا سبب نہ بنے۔ گفتگو تھوڑی سی پیچیدہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ان تمام شرائط کو اجمالاً دوبارہ بیان کر دیں تو سمجھنے کے لیے۔ اصل میں اجمالاً سے تو پھر پیچیدگی مزید بڑھ جائے گی، تفصیلاً ہو تو بہتر ہے، تو اس پہ انشاءاللہ پھر بہرحال آپ نے ارشاد فرمایا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ خرید و فروخت کرنے والے صاحب عقل ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ خرید و فروخت کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں، ایک ہی آدمی خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ تیسرا یہ کہ جس چیز کو بیچ رہے ہوں سامنے والا اسی کو خریدے، یعنی اسی کے بارے میں ایجاب و قبول ہو، دو مختلف چیزوں کے بارے میں ایجاب و قبول نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا بھی ضروری ہے۔ چھٹا یہ کہ مال کا موجود ہونا، یعنی غیر موجود جس کو معدوم کہتے ہیں، اس کی بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر معدوم کوئی غیر موجود شے ہے، یہاں موجود نہیں، تو کم از کم اس کی اتنی تعریف کر دی جائے کہ ہمیں پہچان حاصل ہو جائے اور جہالت ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ مال کا متقوم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔
8ویں شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اس مال کے مالک بھی ہوں جس کو بیچنا چاہتے ہیں، 9 کہ اس کو سامنے والے کے سپرد کرنے پر قدرت بھی حاصل ہو، 10واں کہ یہ خرید و فروخت کسی خاص وقت کے لیے نہ ہو، ہمیشہ کے لیے دے دیا تو وہ سامنے والا مالک ہو جائے گا، اور 11ویں شرط کہ جو بیچ رہے ہیں اور جو پیسہ کرنسی وغیرہ دے رہے ہیں اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، مجہول نہ ہو، یعنی دونوں کو وہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب ابھی مجلس کا ذکر فرمایا، تو مجلس کی تعریف کس طرح سے کرتے ہیں؟ مطلب مجلس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نشست میں، ایک نشست کے اندر یہ معاملہ ہو، اور نشست کی معذرت چاہتا ہوں، نشست کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے ایجاب میں نے کیا تو اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو کہ جو میرے ایجاب کے رد پر علامت بن سکتا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا جی میں یہ کتاب آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے، اور آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کا کھڑا ہونا ایسا ظاہر کر رہا ہے جیسے آپ اس کو خریدنا نہیں چاہتے ہیں، یا میں نے کہا خریدیں گے اور آپ نے پانی پینا شروع کر دیا، یا کوئی سائڈ میں بیٹھا اس سے گفتگو شروع کر دی ہیں، یا آپ اٹھ کے چل پڑے ایک طرف کو، تو یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ مجلس کے تبدیل ہونے کی صورتیں ہیں۔ اور اگر آپ نے میں نے کہا یہ آپ نے کتاب خریدی تو آپ نے گفتگو سے پہلے، کسی سے کلام کرنے سے پہلے، کچھ کھانے پینے سے پہلے، آپ کے اٹھ کے جانے سے پہلے اگر آپ نے اسی مجلس میں اسی وقت ہی کہا کہ ہاں میں اس کو قبول کرتا ہوں تو یہ گویا کہ ایک ہی مجلس میں ہو گیا۔ تو مجلس کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ ایک ایسی نشست کہ جس میں ایک کلام کے بعد دوسرا کلام جب آپ کریں گے تو اس کے بھی درمیان میں کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو پہلے کلام کے رد پر علامت بن سکتا ہو۔ جس طرح سے انٹرنیٹ مارکیٹنگ بہت کامن ہے، تو اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 to 1 میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک پاکستان میں ہے دوسرا امریکہ میں ہے، تو اس میں جگہ تو مختلف ہوتی ہیں لیکن وہ اس وقت ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ جائز ہوتی ہے؟ اس طرح ٹیلی فون کے اوپر یہ جائز ہوگی، اور نیٹ کے اوپر بھی اگر بالفرض اگر فوراً جواب مل جاتا ہے تب تو اس میں قباحت نظر نہیں آتی ہے۔ قباحت اس صورت میں نظر آئے گی کہ آپ یہاں سے مطلب آرڈر دیں اور وہاں پہنچے پھر وہ کافی عرصے بعد اس کا جواب دیں، تو اس میں قباحت نظر آتی ہے۔ لیکن چونکہ وہی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ اب معروف ہوتا جا رہا ہے سلسلہ، اور نیٹ کے اوپر بلا مبالغہ روزانہ اربوں خربوں کا کاروبار ہو رہا ہے، لہذا اس پر بھی کوئی جواز کی صورت ضرور علماء بیٹھ کر اس پہ نکالنی چاہیے تاکہ اس معاملے میں بھی سہولت اور جوازی صورت نکل آئے۔ ایک بات آپ نے اور فرمائی کہ وقت مخصوص وقت کے لیے بیع نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، کہیے کہ میں نے کتاب لکھی، میں چاہتا ہوں کہ جو ناشر ہے اس کو میں 5 سال کے لیے اپنی کتاب بیچ دوں، تو کیا یہ جائز ہوگی؟ اس طرح کسی کے پاس گاڑی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی یہ 2 سال کے لیے تمہارے لیے اتنے پیسے کی تمہارے لیے 2 سال تک کے لیے، تو کیا یہ جائز ہوگی؟ مطلب ایک تو گاڑی کا معاملہ آپ نے کہا یہ بیع تو جائز نہیں ہوگی کہ میں 2 سال تک کے لیے آپ کو گاڑی بیچتا ہوں۔ ہاں ایک ہے کہ آپ یہ آفر کر رہے ہیں کہ یہ آپ گاڑی خرید لیں، اگر چاہیں تو 2 سال بعد آپ مجھے بیچنا چاہیں تو واپس بھیج دیجیے گا، یہ ایک الگ صورت ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ یہ شرط لگا دیں کہ 2 سال کے لیے بیچ رہا ہوں، اس کے بعد یہ میری ہو جائے گی، یہ ناجائز ہے۔ اور جہاں تک کہ ناشر وغیرہ وہ کتب دیتے ہیں تو اصل میں کتاب اس کو سیل نہیں کر رہے، وہ حقوق کی بیع ہے کہ کتاب چھاپنے کا اختیار میں آپ کو 5 سال کے لیے دے رہا ہوں، تو یہاں پر وہی مسئلہ ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے اور اس میں گنجائش نکلنی چاہیے۔ ناظرین سے یہ بات بڑی پتہ چلی جو عام طور پر رائج ہے کہ خریدنے والا بیچنے والے کے لیے 2 اشخاص کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ میرے لیے ایک پین خرید کے لیا اور پین آپ کو پتا چلا میری تو جیب میں ہی پین ہے، آپ نے وہی پین اس کو بیچ دیا۔ اب کیونکہ آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ اپنا پین بیچ دیں، نہ آپ نے اس سے کہا تھا کہ میرا پین خرید لو، تو یہ بیع جائز نہیں ہوگی، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ مفتی صاحب محمد صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ماڈرن اکنامکس میں یقینی طور پر کوئی ایکٹ یا کوئی ایسے پرنسپل ڈیفائنڈ ہوں گے، تو کیا وہ پرنسپل نبی کریم کے ارشادات کی مماثلت رکھتے ہیں؟ تو کس طرح کے وہ ایکٹ ہیں، ذرا وہ بیان کیجیے۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اصول جو ہیں یہ بیان کیے۔ آپ کرسچین یورپ کی ہسٹری دیکھیں، اس میں آپ کو ان اصولوں کی اس طرح سے وضاحت نہیں ملتی۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں خاص طور پہ ایکسیپٹنس کے حوالے سے، کہ ایجاب و قبول کے حوالے سے، کہ جی ایک آدمی جو ہے وہ آفر کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو قبول کر رہا ہے، تو دس از آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ تو جو آدمی یہ ایکسیپٹنس کی لیگل حیثیت جو ہے، یہ انگلینڈ کے اندر تقریباً 1818 میں اس کو تسلیم کیا گیا، قانونی طور پر اس کو تسلیم کیا گیا، اور اس کا حوالہ A.H. مانچسٹر کی کتاب ہے ماڈرن لیگل ہسٹری آف انگلینڈ اینڈ ویلز، تو اس نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ جو اور اسلام میں آپ دیکھیں قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے کہ بیع تجارتاً عن تراض منکم، ایک میوچل کانسینٹ کے ساتھ
ایک آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا تجارت کا ضروری ہے. تو یہ اصول جو ہیں انہی اصولوں کو آج کل کے دور میں کانٹریکٹ ایکٹ کی صورت میں اس کو کوڈیفائی کر لیا گیا. اسی طرح سے سیل آف گڈز ایکٹ جو ہے اس کی صورت میں اس کو کوڈیفائی کیا گیا. تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ تمام جو ضروری اس کی شرائط ہیں سوائے مال متقوم اور غیر متقوم کے علاوہ، کیونکہ حلال حرام کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا، تو اس لیے اس میں جو آپ کانٹریکٹ ایکٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو جو بیسیکلی جب آپ سیل کوئی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو تو دس از اے کانٹریکٹ بٹوین ٹو پارٹیز. تو دو پارٹیز میں کانٹریکٹ کے لیے اس کے آفر اور ایکسیپٹنس کا ہونا ضروری ہے، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے لیے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے. اس کے لیے کنسیڈریشن جو ہے گڈس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے کنسیڈریشن ہونا، اس کی کوئی قیمت کا تعین ہونا وہ بھی ضروری ہے. تو ورنہ وہ سیل نہیں کہلائے گی، وہ تحفہ یا کچھ اور چیز ہوگی. تو جو سیل کے ارکان میں یہ چیزیں ماڈرن اکنامکس کے اندر اور موجودہ قوانین کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ایک طویل ریسرچ کے بعد جس کو نبی کریم نے بہت پہلے بیان فرما دیا. جی. اچھا، یہاں گفتگو میں ایک مجلس کی بات آئی. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجلس ایک نشست ہے کہ یعنی خریدنا اور بیچنا ایک ہی وقت میں ممکن ہو. تو اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اکنامیکلی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ اس میں اگر آپ مجلس کی اہمیت جو ہے یہ اسلام نے تو اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا. آج کے دور میں اگر قوانین کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں شاید اس کے اوپر اتنا زیادہ زور نہیں ملتا، لیکن اس کی خرابیاں وہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ چیز آپ کو بیچ رہا ہوں، اور دوسرا آدمی ایک سال کے بعد آ کے کہ ہاں میں نے خرید لی، تو اب اس وقت تک اس چیز کی قیمت پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی. تو اس وجہ سے اس میں یہ ایک مجلس کے لیے کرنا جو ہے، یہ ایک مجلس میں بیعہ کرنا، اس کی حکمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو، لاس نہ ہو، اور کسی پارٹی کا لاس نہ ہو، اور جھگڑا جو ہے وہ نہ ہو، جو ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو قائم رہے. اس کے علاوہ ایک وجود کی مصطفیٰ نے بات کی کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کا وجود ہونا ضروری ہے. جی. تو کیا موجودہ ابھی دور میں ایسی بیع ہوتی ہیں جو وجود کے بغیر ہی مطلب سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہیں؟ کوئی چیز ابھی وجود میں آئی نہیں ہے، آپ نے اس کی سیل کر دی، تو کوئی ایسی ایگزامپلس ہیں؟ اس میں کچھ مثالیں جیسے ڈیریویٹوز کی اگر آپ مثال لیں تو وہ یہ ایسی چیز ہے کہ بذات خود کوئی یہ مال نہیں ہے، کسی اور چیز کی قیمت کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس میں اگر آپ ڈیریویٹوز مارکیٹ کا ٹوٹل والیوم دیکھیں تو جتنی ٹوٹل گڈز اینڈ سروسز دنیا میں پروڈیوس ہو رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان کا والیوم ہے. اب اس کی وجہ سے جو یہ ایک آرٹیفیشل مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر ڈیمانڈ جو ہے وہ اس میں خرابی پیدا ہو رہی ہے. تو اور اس کی وجہ اور ریزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اس پر بھی اس کا اثر انداز ہوتا ہے. مفتی صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، بعض ہمارے جو دیہات میں گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ فصل ابھی اگی نہیں ہے، وہ پورا سودا اس کا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ فصل تمہاری ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ بھی معدوم کی بیع کے تحت ہی آئے گی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جھگڑے کی طرف لے کر جائے گی، اور اگر دونوں باہم رضامند بھی ہو جائیں تب بھی ایک شخص کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ناگہانی آفات تو آپ کو پتہ ہے آ ہی سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ فصل ہی صحیح نہ اگے یا اچانک کوئی ناگہانی آفات آ جائے. اس کی شریعت نے اس قسم کی بیعیں منع کی ہے. اس طرح کوئی شپ یارڈ وغیرہ میں کوئی اگر آپ کسی کے پاس کنٹینر آتا ہے، اب خریدار کو نہیں پتا کہ اس کنٹینر کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو کیا اب اس نے دیکھے بغیر اس کو خرید لیا تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ معدوم نہیں بلکہ مجہول کی بیع کہلاتی ہے کہ ایک چیز جس کی ہمیں معرفت یا پہچان حاصل نہیں ہے ہم اس کو خرید رہے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں شرعی لحاظ سے یہ بھی ممنوع ہوتا ہے. محمود صاحب یہاں پہ ہم شرائط کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو مالک ہونا جی بیچنے والے کا، اور جو بیچ رہا ہے اس کو بیچنی، اس مال قدرت رکھنا، تو کیا اسی قسم کے ایکٹ پرنسپلز ملتے ہیں اکنامکس میں؟ اس میں یہ چیز تو پائی جاتی ہے کہ وہ اگر وہ چیز موجود ہے یا نہیں، اس کا ہونا اس میں عموماً آج کے سیل گڈ ایکٹس کے تحت
وہ شاید اس کی تو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کو اس کی ڈلیوری پر قادر ہونا، یہ جب کانٹریکٹ اگر کوئی فاسد ہوتا ہے یا اس کانٹریکٹ کے اوپر کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے تو اس وقت یہ چیز دیکھی جائے گی کہ یہ آدمی اس چیز کو ڈلیور کرنے پر قادر بھی تھا یا نہیں، اور اس چیز میں یہ اس سے جو بے کے اندر ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ختم متاثر ہوتی ہے، لہذا یہ چیز اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ محمود صاحب، یہاں جو شرائط ہم نے گفتگو کی تو اس میں دو باتیں مزید پتہ چلیں گی۔ جو بیچنے والا ہو تو وہ بیچنے پہ مکمل قدرت رکھتا ہو، اور جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے اس کا مالک بھی ہو۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو بزنس ایکٹ یا بزنس پرنسپلز ڈیفائن ہوتے ہیں تو کیا ان میں بھی یہی چیز بیان ہوتی ہے یا تھوڑی مختلف ہیں اس سے؟ اس میں یہ چیز تو بہت ضروری ہے کہ جو چیز میری ملکیت نہیں ہے، کسی اور کی چیز کو اگر میں بیچتا ہوں تو وہ تو خیانت کے یا چوری کے زمرے میں آئے گی، تو وہ تو ایک آبویس سی چیز ہے، عام سی چیز ہے، وہ بالکل اس چیز کا بیان ہوتا ہے۔ اور کسی چیز پر اس کا قادر ہونا جو ہے یہ اس کا عموماً بیان تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ایک عام چیز ہے اور اس کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، سوشلی اور ایتھیکلی یہ بات سامنے آتی ہے۔ ناظرین، یہ شرائط بہت اہم اس حوالے سے ہیں کہ اگر یہ شرائط پائی نہیں جائیں گی تو پھر جو بے حلال نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ سے کمایا جائے گا وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو ایک توجہ، ایک خاص توجہ، ایک خاص اٹینشن سے کہیے کہ چاہیے اس معاملات میں جب بھی خرید و فروخت کریں ان معاملات کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں اب آگے اسی کے سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ تجارت کی کون کون سی اقسام ہمیں شریعت فراہم کرتی ہے کہ یہ اقسام جو ہیں وہ جائز ہیں؟ جی ہاں، ان کی جو بیسک ہیں وہ 4 قسمیں بنا سکتے ہیں۔ ایک تو کہلاتی ہے بیع صحیح، ایک ہوتی ہے بیع فاسد، ایک کو کہتے ہیں بیع باطل، اور چوتھی بیع مکروہ۔ بیع صحیح تو وہی ہوتی ہے جیسے ہم نے یہ پورے مکمل شرائط بیان کی ہیں کہ جو خرید و فروخت ان شرائط کے مطابق کی جائے گی اس کو بیع صحیح کہیں گے، اور اس بیع کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شے سامنے والے کو سپرد کر دے، اور خریدنے والے پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے ان کو دے دے۔ یہ چیز لازم ہو جاتی ہے، جب ہم دے لیں گے تو ایک دوسرے کی چیزوں کے مالک ہو جائیں گے۔ دوسری بیع فاسد ہوتی ہے۔ بیع فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خرید و فروخت کا رکن ہے یعنی ایجاب و قبول وہ بھی درست ہوتا ہے، جس چیز کو بیچ رہے ہیں جسے شرعی اصطلاح میں مبیع کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، مال متقوم ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی ہم شرط وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ جو خرید و فروخت کے اندر جائز نہیں ہے، یا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کر رہا ہے، ایسی بیجا کو شرط لگا دیں تو اس کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو بیع فاسد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یوں کہوں کہ میں یہ کتاب آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں مال متقوم ہے، میں ایجاب کر رہا ہوں، آپ نے کہا مجھے قبول ہے، قبول بھی ہو گیا، یہ مال بکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن میں نے ایک فاسد شرط لگا دی اس کے ساتھ تو یہ بیع فاسد کہلائے گی۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چیز آپ کو دے دوں، آپ اس کو قبضے میں لے لیں گے تو آپ اس کے مالک تو کہلائیں گے، لیکن اس خرید و فروخت کو ختم کرنا واجب ہے۔ آپ مجھے واپس پیسے کریں گے اور مطلب کتاب مجھے دیں گے اور میں پیسے آپ کو دوں گا۔ اس کو پھر استعمال کرنے میں گناہگار ہوگا شخص؟ ہاں گناہگار ہوگا، بالکل اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، بیچنے والا بھی خریدنے والا دونوں گناہگار ہوں گے؟ جی ہاں، یہ تو مطلب ہونا ہی چاہیے کہ قبضے میں دے ہی نہیں، بلکہ اگر ایسا کوئی شرط لگ جائے تو فوراً اس کو رد کر دیا جائے۔ اب جیسے ہم مثال کے طور پہ تربوز خریدنے جاتے ہیں، ہم یہ شرط لگاتے ہیں اندر سے لال ہوگا تو لوں گا ورنہ نہیں۔ اب وہ کہتے چلو جی ٹھیک ہے، اب وہ کاٹتا ہے وہ لال نہیں نکلتا تو ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں خریدیں گے، حالانکہ ایجاب و قبول ہو گیا اور یہ شرط جو ہم نے لگائی تھی یہ بیجا شرط ہے، اور بالفرض اگر لال نکل بھی آیا تو ایک بیجا شرط کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یہ بیع فاسد ہے، اس قسم کی شرط نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور اس پہ ہم آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ کیا یہ لال نہ نکلنا عیب میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس قسم کی شرائط سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، توجہ رکھنی چاہیے۔ تیسری جو ہوتی ہے بیع باطل ہے۔ بیع باطل کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس میں کوئی رکن فوت ہو جائے یعنی ایجاب و قبول نہ پایا جائے، یا ایجاب و قبول ہے لیکن وہ شے بکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جس کو ہم مال غیر متقوم کہتے ہیں، اس کو بیع باطل کہتے ہیں، یعنی یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو شراب بیچ تو یہ بیچنا جائز ہی نہیں ہے، اگر بیچ بھی دیا، ایجاب و قبول کر بھی لیا، پیسے لے بھی لیے تو یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فوراً ختم کرنا واجب ہے، چیز اس کو واپس کریں اور یہ پیسے اپنے لے لیں۔
اور بالفرض اگر وہ پیسے لے چکا ہے اور خریدنے والا جا چکا ہے تو اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں۔ ایسی کمائی جو مال غیر متقوم سے آتی ہے اس کو مال خبیث کہا جاتا ہے، یہ کسب خبیث کہتے ہیں، اور اس کو صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بے مکروہ۔ بے مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں رکن بھی پائے جاتے ہیں، مبی بھی بالکل درست ہوتے ہیں، کوئی فاسد شرط بھی نہیں لگاتی، لیکن اور کسی خارجی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ممانعت آ گئی یا دھوکہ وغیرہ آ گیا، ملاوٹ آ گئی، اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کو بے مکروہ کہتے ہیں۔ جیسے دودھ میں پانی ملا کر اور بغیر بتائے بیچنا، یا اسی طریقے سے جمعے کی بیع جو ہوتی ہے، یعنی اذان ہو چکی ہے جمعے کی، اس کے بعد بیع کرنا، یہ بیع فاسد میں آتی ہے ویسے، لیکن اس کو مکروہ تحریمی میں لکھا ہے فقہاء اسلام نے کہ یہ بیع مکروہ ہے۔ تو 4 قسم کی بیع ہوتی ہیں۔ ایک بیع صحیح ہوتی ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بیع ثمن کا اور مشتری مبی کا مالک ہو جاتا ہے۔ دوسری بیع فاسد ہے، اس میں کوئی فاسد کنڈیشن لگا دی جاتی ہے، اس میں ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس بیع کو ختم کرنا واجب ہے، اور بیع باطل میں ملکیت بھی حاصل نہیں ہوتی، ختم کرنا لازمی ہے، اور بیع مکروہ ہو جاتی ہے، اس میں ملکیت بھی حاصل ہو جاتی ہے لیکن انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ جو بیع ناجائز ہیں وہ 3 قسم کی ہوئی، بیع فاسد، بیع باطل اور بیع مکروہ، جی، اور جائز جو ہے وہ بیع صحیح، جو تمام شرائط بیان کی جائے۔ بیع فاسد جو ہے وہ محمود صاحب بہت پائی جاتی ہیں ہمارے پاس، جیسے ایسی کوئی شرط، ہم نے چیز تو جو بیچ رہے ہیں وہ بھی جائز ہے، ایجاب بھی ہو رہا ہے، قبول بھی ہو رہا ہے، لیکن شرائط ہم بعض موقع ویسے لگا دیتے ہیں جیسے عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں کوئی ایک آفیشیل کوئی ایگزامپل آپ کوٹ کریں جو مطلب یہ جو عمومی طور پر ہوتا ہے جو بیع فاسد ہو، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جو سامنے آتے ہیں۔ ایک مثال تو مفتی صاحب نے جیسے اس میں پیش کی کہ کوئی کتاب آپ کو بیچے اور کہے کہ جی آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، تو یہ جو شرط ہے یہ اس میں اس کو کانٹریکٹ ایکٹ کی زبان میں اس کو وائڈ یا وائڈیبل کانٹریکٹ اس کو کہیں گے۔ اچھا، جو باطل جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے وہ وائڈ کانٹریکٹ ہے کہ کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں، اور دوسرا وائڈیبل کانٹریکٹ ہے کہ جس کانٹریکٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے یا ختم کرنا ضروری ہے۔ تو جو بیع فاسد کی جو مثالیں ہیں اس وقت میرے کچھ اور ذہن میں، لیکن اس میں جو اس کی خرابی زیادہ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے، ایک ٹرانسپیرنسی بھی ختم ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کسی کے رائٹس جو ہیں ان کے اوپر، کسی کے حقوق کے اوپر کچھ قدغن لگا رہے ہیں، ناجائز قدغن لگا رہے ہیں۔ تو وہ آدمی اگر اس چیز، اور دوسرا آپ کسی کے رائٹس جو ہیں ان کے اوپر، کسی کے حقوق کے اوپر کچھ قدغن لگا رہے ہیں، ناجائز قدغن لگا رہے ہیں، تو وہ آدمی اگر اس چیز کو استعمال ہی نہیں کر سکتا تو اس کو خریدنے کا پھر فائدہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا میری صاحب اس میں زیادہ بہتر ارشاد فرما سکتے ہیں کہ اگر اس شرط کو ختم کر دیا جائے تو وہی چیز جائز ہو جائے، تو کیا وہ شرط، وہ بیع جو ہے وہ جائز ہو جانی چاہیے کہ اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، تو وہ بیع جو ہے اسی قیمت پر وہ ہو جانی چاہیے۔ معنی تو یہی تھی، مطلب شرط جو تھی اگر شرط ہٹا دی جاتی ہے تو پھر وہ بیع، تو وہ کون کون سی شرائط ہے جن کو لگا کے ہم بیع صحیح کر سکتے ہیں؟ بس وہ اس کی اصول یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت جس کا تقاضا نہ کر رہی ہو۔ خرید و فروخت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو کتاب بیچ رہا ہوں، تو اب یہ معاملہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ کتاب آپ کے سپرد کر دوں اور آپ سے پیسے لے لوں۔ ٹھیک ہے، یہ بس 2 تقاضے یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی مزید فاسد کنڈیشن لگائیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی وزن دار، جس کو موزونی شے کہتے ہیں، جو وزن کر کے بیچی جاتی ہے، یہاں پہ عقد اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ جو بیچ رہا ہے وزن وہ کر کے دے گا۔ تو آپ نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ بھائی دیکھیں آپ وزن آپ کر کے دیں گے، تو یہ تو پہلے معاملہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا، تو یہ کوئی فاسد کنڈیشن نہیں ہے۔ تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو ہم معاملہ بیع کر رہے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، کہ کیا وہ خرید و فروخت کا معاملہ اس شرط کا تقاضا خود کر رہا تھا؟ اب اسی مثال کے طور پہ ایک مکان آپ کو بیچتا ہوں، میں بیچنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ آپ خرید لیں لیکن آپ اس کو آگے سیل نہیں کر سکتے، اب ایک فاسد کنڈیشن ہے کہ یہ مکان میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن اس کا باتھ روم آپ یوز نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ نے سیل کر دیا تو آپ کو مکمل حق حاصل ہے۔ اگر شروع میں وہ کہہ دے کہ اگر ایک کمرہ تمہارا ہے، ایک کمرہ تمہیں بیچتا ہوں، پھر تو وہ جائز ہے۔ ہاں وہ تو خیر کمرہ ہی ایک بیچ رہا ہے، لیکن مکمل مکان بیچنے کے بعد وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے حقوق پر قدغن لگا رہا ہے، کہ اس کے بعض حقوق سلب کر رہا ہے،
حالانکہ خرید جب آدمی ایک مالک ہو گیا، اس نے ایک چیز خرید لی تو مکمل طور پہ اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، اور ہم اس کے تصرف کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں چاہوں گا کہ جو بے جو اقسام آپ نے بیان کی ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے وہ صحیح بے صحیح جو ہے وہ جس کی جائز ہے، تو اس کی ذرا تھوڑی تفصیل بیان کر دیں کہ جو صحیح بے ہیں ان کی اقسام کیا کیا ہیں اور ان کی شرائط اور ان کے اصول کیا کیا ہیں، تاکہ ناظرین بھی جان سکیں کہ وہ کون کون سی چیز ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ اور بیع صحیح کی ایک صورت کہلاتی ہے بیع تعاطی، عین ہے پھر طا ہے آگے، بیع تعاطی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر ایجاب و قبول کے بیع کر لینا۔ وہ جیسے ہمارے ہاں آج کل رائج ہے کہ یہاں پر ہمارا لینا دینا یہ ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں کہتے ہیں چاول کتنے کیا کلو دے رہے ہیں جی، اتنے روپے کلو، اچھا 1 کلو دے دیں بس اتنا آپ نے کہا، اس نے نہیں کہا میں نے بیچا اور میں نے خریدا، اس طرح ہم یہ جملے نہیں کہتے ہیں باقاعدہ، یا بعض اوقات تو یوں پیسے دے ہی کہتے ہیں، یوں اشارہ کر دیتے ہیں، وہ دے دیتا ہے چیز اور ہم لے کر آ جاتے ہیں، یہ بیع منعقد ہو گئی، اس کو بیع تعاطی کہتے ہیں، یعنی ایجاب و قبول کے بغیر بیع کر رہے ہیں، تو یہاں پر لینا دینا یہ ایجاب و قبول کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ایک اس کی قسم ہوتی ہے مرابحہ، بیع مرابحہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہم کوئی شے دیتے ہیں اور اس پر کچھ نفع لیتے ہیں، یعنی اصل قیمت سے زیادہ کچھ نفع لے لیں، اس کو بیع مرابحہ کہتے ہیں۔ ایک کہلاتی ہے بیع تولیہ۔ بیع تولیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کی چیز ہم نے خریدی بغیر کسی نفع کے اتنی ہی قیمت میں سامنے والے کو دے دینا۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے وقت 2 اونٹنیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی کہ یہ میں خرید چکا ہوں، ایک آپ کی ایک میری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 اونٹنی مجھے بیچ دو، میں ایسی تمہاری اونٹنی پہ نہیں جاؤں گا، تو پھر انہوں نے جتنی قیمت میں اونٹنی خریدی تھی اتنی قیمت میں سرکار کو بیچ دی، اس کو بیع تولیہ کہتے ہیں۔ اسی کی ایک قسم ہوتی ہے بیع صرف، یعنی کرنسی کا جو کاروبار ہے، خرید و فروخت کرنا کرنسی اس کی، یہ بیع صرف کہلاتی ہے، یا اس کو دوسری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ثمن کے بدلے ثمن دینا، یہ کرنسی کا یہ بیع صرف کہلاتی ہے۔ ایک اس کی قسم ہوتی ہے بیع سلم۔ بیع سلم قیاسی اعتبار سے تو جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، اس لحاظ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ثمن موجود ہوتا ہے اور جو شے ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوگی، بعد میں مطلب دیں گے۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ پیسے لے لیں اور جو آپ کا مال بالفرض آنے والا ہے فلاں مقام سے وہ آپ مجھے بیچ دیجیے گا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ دوں گا، لیکن اس میں بس شرط وہی ہوتی ہے کہ اس مال کی ایسی آپ تعریف کر دیں، ایسی اس کی پہچان بتا دیں، ایسے اس کے مطلب اوصاف ذکر کر دیں کہ اس مال کی ایک صحیح معرفت پہچان میرے ذہن میں آ جائے، ورنہ وہی مجہول کی بیع ہو جائے گی۔ تو یہ بیع سلم بھی جائز ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہوتی ہیں کہ مرابحہ ہے، تولیہ ہے، بیع صرف ہے، بیع سلم ہے، اور ایک بیع تعاطی ہے، ان کو سب یہ بیع صحیح کی قسموں میں آتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ مرابحہ کی کچھ مثالیں بتا دیں آپ۔ مرابحہ جتنا ہمارے یہاں یہ بازار میں خرید و فروخت ہو رہی ہے سب بیع مرابحہ ہے۔ ایک تھان کپڑے کا ہم لیتے ہیں مثلا 50 روپے کا 100 روپے کا بیچ رہے ہیں، بیع مرابحہ ہے۔ یہ پین میں نے لیا 2 روپے کا، میں آپ کو 3 روپے کا بیچتا ہوں، بیع مرابحہ ہے۔ یعنی جس میں بھی ہم اپنی چیز پر اصل قیمت سے زیادہ تھوڑا بہت نفع لیں اس کو بیع مرابحہ ہے۔ کتنا نفع لے سکتا ہے کوئی شخص؟ نفع کی ایک مطلب عوام الناس میں تو یہ ایک بڑا مقولہ مشہور ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر نفع جائز ہے، شریعت اس کا صراحتاً رد کرتی ہے۔ اگر لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ اس میں چیز نہ ہو، تو آپ نفع کی کوئی شریعت نے حد مقرر نہیں کی، جتنا زیادہ آپ نفع لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں بیع کی تعریف ہی ہے کہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، باہم رضامندی سے ایک دوسرے کو مال کا تبادلہ کرنا۔ تو اب اگر یہ کتاب 50 روپے کی ہے لیکن میں 1000 کی دیتا ہوں اور آپ 1000 پہ راضی بھی ہیں، آپ اس کو کوئی ڈاؤٹ محسوس نہیں ہو رہا آپ کو، تو پھر یہ اس کی بیع کرنا بالکل جائز ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس میں 950 روپے آپ نفع لے رہے ہیں تو یہ جائز کیسے ہو گیا، اتنا زیادہ نفع لینا، سامنے والا راضی ہے نا، ورنہ منع کر دے۔ ہاں اگر ایک غلہ ہے، قحط سالی کا دورہ ہے، اب وہ 50 روپے کلو ہے لیکن میں اسے 1000 روپے کلو بیچ رہا ہوں، یہ غلط اس وجہ سے ہو جائے گا کہ میں لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس وقت لوگ مجبور ہیں، وہ ناجائز صورت۔ اچھا، یہاں پہ محمود صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہاں پہ کچھ ہمیں باتیں پتہ چلیں بیع صحیح کے حوالے سے، تو اکارڈنگ ٹو دا ماڈرن اکنامکس پرنسپلس، گڈ ٹریڈ کے حوالے سے کیا مطلب پرنسپلس بیان ہوتے ہیں کہ دیٹ از دا گڈ ٹریڈ، یہ اچھی ٹریڈ ہے اور اچھی جو ہے سیلنگ گڈس کے حوالے سے آتی ہیں؟ اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کے اوصاف کا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا اوصاف جو ہے وہ صحیح ذکر کیے جائیں اور
اس کے اندر پھر کوئی خرابی جو ہے وہ نہ، یعنی جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، فیئر ڈیل ہو، فیئر ڈیلنگ ہو، جس کے اوپر اسلام نے زور دیا. اور آپ یہ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ جتنے آپ ترقی یافتہ ممالک میں جو جتنی بھی چیزیں آپ مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں دل کو تسلی ہوتی ہے زیادہ تر کہ یہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں اس کے اوپر انگریڈینٹس جو لکھے ہیں یہ اس کے اندر یہ ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ اس کا نظام جو ہے وہ موجود ہے. تو اس سے تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جائیں تو وہاں سے کچھ چیزیں خرید کے لے آئیں. ٹھیک ہے. جبکہ ایسی مارکیٹ کہ جہاں پہ آپس میں ان چیزوں کا رواج نہ ہو اور دھوکہ دہی جو ہے وہ عام ہو، تو وہاں پہ آپ یہ تجارت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ایک مثال ہے، میرا کسی ایک ملک میں جانا ہوا، وہاں مجھے پہلے معلوم ہوا کہ جی یہاں پہ عموماً جو ہے یہ آپ کو چیزیں خریدتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اس میں کافی دھوکہ دہی کے جو ہے وہ عنصر اس میں کافی پایا جاتا ہے. تو میں نے وہاں سے چیزیں خریدنے میں کافی احتیاط برتی، وہاں سے نہیں خریدی. لیکن اگر دوسری جگہ پہ جانا ہوا تو وہاں میں آرام سے میں نے خریدی. تو یہ چیزیں جو ہیں بیصحیح کے جو شرائط ہیں کہ جو چیز جو میں خرید رہا ہوں اس کا مجھے معلوم ہے، پرائز جو ہے وہ صحیح ہے، تو اس میں تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بے صرف جو ہے کہ تو اس کی کوئی مثال بتائیے کہ کیا کہاں یہ ہوتی ہے؟ بے صرف جو ہے آج کل کرنسی کی ٹریڈنگ، جیسے صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک میرے پاس روپے ہیں اور میں ڈالر خریدنا چاہتا ہوں، میں ٹریول کرنا ہے، باہر جانا ہے، تو میں اس کے لیے ڈالر خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ بے صرف میں آئے گی. اور اسی طرح سے میرے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے، 10 روپے کے 1000 نوٹ ہیں، اس سے میں 1000 روپے کے نوٹ جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں، تو یہ ایک ہی کرنسی میں جو تبادلہ ہے مختلف ڈینامینیشنز کا، یہ بھی بے صرف کی تعریف میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کا بھی جائز ہے، ایک ہی کرنسی ہے، میں 1000 روپے عمومی طور پر عید کے موقع پہ عیدی دینے کے لیے لوگ جاتے ہیں بینک میں. نقد تو یہ جائز ہے. اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ یہ 1000 کے جو کڑکڑاتے نوٹوں کی گڈی ہے یہ ہم دیں گے مثلا 1050 روپے میں. 1000 تو 1000 کے بدلے میں ہو گئے اور 50 روپے اس کے یہ کرکرارے پن کے ہیں. تو یہ فقہ حنفی کے روح سے جودت جو یعنی اس کو عمدگی کہتے ہیں، اس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سیل کی جائے تو یوں کہا جائے کہ یہ 1000 روپے میں 1500 میں یا 1050 میں بیچوں گا. اس کو تقسیم نہ کریں کہ یہ 50 روپے اس کے کرارے پن کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جودت کی قیمت نہیں ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک. اس لیے بہتر یہ اس طرح کریں تو بہرحال کرنسی کا کاروبار بالکل جائز ہے. ناظرین، پتہ یہ چلا کہ بے صحیح کی جو شرائط ہوتی ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایجاب اور قبول مکمل ہو. دوسری بات جن کو مفتی صاحب نے بے مرابحہ کہا وہ یہ چیز کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کتنا منافع لے کر اس کو بیچتے ہیں، بشرطے کہ کسی کا حق سلب نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، آپ زیادہ منافع لے سکتے ہیں. تیسری جو بات وہ یہ پتہ چلی کہ جتنی قیمت کی چیز آپ نے خریدی ہے اتنی کو ہی بیچیں تو یہ بھی جائز ہے. اور ایک اور بات کیا کہ ایکسچینج آف دا کرنسی، اگر اس میں اگر آپ کوئی بینیفٹ لیتے ہیں، کوئی پروفٹ لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. ایک بے سلم کا بھی ذکر آیا، وہ یہ کہ کوئی مال کہیں سے آ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مال اتنے ہی ورتھ کا ہوگا تو اس کو بیچنا بھی جائز ہے. اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ نے کچھ بے صحیح کی اقسام بتائیں تو میں چاہوں گا کہ بے فاسد اور بے باطل کہ اس کی مزید کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ ناظرین کو یہ بات واضح ہو جائے کہ ہاں یہ چیزیں جو ہیں بے فاسد ہیں اور یہ چیزیں بے باطل ہیں. ساتھ میں کچھ مکروہات کی بھی تعریفات بتا دیجیے گا. جی، اس میں دیکھیں یہ اصول جیسے میں نے عرض کیا وہ اگر ذہن میں رکھا جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کہ سب سے پہلے عوام کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرعی لحاظ سے کس چیز کا بیچنا جائز ہے اور کس کا نہیں. تو جب یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کون کون سی شے کو شریعت مال متقوم کے تحت لاتی ہے اور کس کو مال غیر متقوم قرار دیتی ہے. تو اب اگر مال غیر متقوم کوئی بھی ہوگا اس کی بائع کرنا یہ بائع باطل کہلائے گا. یہ اس کی معرفت پر موقوف ہے کہ ہمیں پہلے یہ پتا ہو کہ کون کون سے مال متقوم میں آتے ہیں اور کون سے غیر متقوم میں. تو مال متقوم تو بہت ہی کثیر ہیں، غیر متقوم کی تفصیل اگر جان لی جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے.
اور بیع فاسد کے اندر وہ جیسے بتایا کہ کوئی ایسی شرط لگانا کہ عقد بیع اس کا تقاضا نہ کر رہا ہو، بیجا کوئی شرط لگا دینا، یہ مطلب بیع فاسد کہلاتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ثمن اور مبی، یعنی بیچنے والا جس چیز کو دیتا ہے اس کو مبی کہتے ہیں، خریدنے والا جو دے رہا ہے اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ میں اس شرط پہ بیچتا ہوں کہ آپ اس کی قیمت مجھے دیں گے، یا میں بولوں کہ اس شرط پہ خریدتا ہوں کہ آپ مجھ سے پیسے لے لیں گے، تو یہ تو عقد اس کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ بیع بالکل صحیح ہو جائے گی، اور کوئی ایسی فاسد شرط لگائیں گے تو وہ بیع فاسد کہلائے گی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں یہ پتہ چلا کہ تجارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ذریعہ معاش ہے۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ تجارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیم ارشاد فرمائی، وہ کون کون سی شرائط ہیں جن پہ تجارت جائز ہوتی ہے اور کون کون سی شرائط ہیں جن پہ تجارت جائز نہیں ہوتی۔ ہمیں آج یہ پتہ چلا کہ بیع فاسد اور بیع باطل کیا ہوتی ہیں، اور کچھ بیع ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ کہلاتی ہیں۔ موضوع بہت طویل ہے، اس پہ گفتگو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام کے اختتام سے قبل ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو کمائی پاک ذرائع سے اور جائز طریقے سے حاصل کی جاتی ہے وہ پاک، صاف، طیب اور طاہر ہوتی ہے، جس کا اثر انسان کی ذات، اس کی شخصیت اور اس کے گھر والے اور اس کی تمام معاملات پہ پڑتا ہے۔ اور جو مال، جو روزی حرام ذرائع سے کمائی جائے، حرام ذرائع سے کمائی جائے، اس کا اثر نہ صرف اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے بلکہ اخروی طور پر اس کی شدید نقصانات ہیں۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلا بڑا، وہ گوشت جو ہے وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ تو جو شرائط آج گفتگو ہوئی ذہن میں رہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا اور محمود شکر صاحب آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سنت رسول اور سائنسی اصول کے ساتھ ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا پچھلا پروگرام تجارت کی سنت کے متعلق رہا، اور ہمارے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات اور وہ تعلیمات رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے متعلق ہمیں عطا فرمائی۔ اور ہم نے اس پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ آج کی ماڈرن سائنس آف اکنامکس کے اصول ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کی افادیت کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اپنے گفتگو کے اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور کچھ مزید تجارت کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین، خوبصورت انداز بیان اور ہم سب کے ہر دل عزیز مفتی محمد اکمل صاحب، اور ان کے ساتھ آج میرے ساتھ موجود ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ ڈائریکٹر محمود شفقت صاحب۔ میں دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو پچھلے پروگرام میں رہی اس میں ہم نے پہلے بات تو یہ سیکھی کہ چیزوں کے لین دین اور خرید و فروخت کو شریعت کی اصطلاح میں بیع کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیع کی کچھ شرائط بھی ارشاد فرما دی، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیع کی اسلامی تعلیمات کے مطابق 4 اقسام ہوتی ہیں: بیع صحیح، بیع باطل، بیع فاسد اور بیع مکروہ۔ اس میں صرف بیع صحیح جو ہے وہ مستحب اور مسنون ہے، اور باقی جو بیع ہے وہ ممنوع بیع کے زمرے میں آتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام کا سلسلہ اسی سے ہم جوڑتے ہیں، کیونکہ ہماری آخری گفتگو بیع ممنوع کے حوالے سے ہوئی تھی۔ تو مفتی محمود صاحب یہ بتائیے کہ ممنوع بیع جن کو اسلام نے ممنوع قرار دیا گیا آج کے دور میں کہاں کہاں رائج ہیں، اور جہاں رائج ہیں تو اس کے اثرات انسان کی دولت پہ اور ملک پہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ آج کے دور میں جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بات ہوئی کہ حرام اشیاء کی تجارت جو ہے، ایک تو وہ کچھ جگہ پہ یا کچھ ممالک میں خاص طور پہ یہ رائج ہے، اور وہاں جہاں جہاں ان کی تجارت کھلے عام ہوتی ہے وہاں ان کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ بھی عام ہیں، اور جہاں اسلام نے ان کی تجارت کو ممنوع قرار دے کر یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں ان کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ہی ختم کر دیں، تو لہذا ان کا پھیلاؤ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔
اب حرام اشیاء کے بارے میں اگر تھوڑی سی تفصیل میں جایا جائے تو یہ زیادہ تر اکثر وہ چیزیں ہیں کہ جو اینٹی سوشل ہیں، جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں. مثال کے طور پر شراب، یہ معاشرے کے لیے ایک نقصان دہ چیز ہے، اور اس پر بہت سارے آپ امریکہ کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈرنکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جب اگر یہ شراب کی تجارت ہی اگر فرض کریں وہاں پر ممنوع قرار دے دی جائے، کوئی شراب پیے ہی نہیں تو وہ ایکسیڈنٹس رک جائیں گے. تو اس طرح سے دین نے ان چیزوں کو ان کی جڑ ہی کاٹ دی، اور اس کی وجہ سے جو ایک اور مقصد جو دین کا ہے وہ معاشرے کے اندر ہم آہنگی اور ہارمنی کا قیام ہے. تو یہ جتنی بھی ممنوعہ بیع ہیں ان سے معاشرے کے اندر کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر اگر کوئی کسی چیز کی قیمت کا تعین نہ کیا جائے، قیمت کا تعین کیے بغیر کوئی چیز فروخت کر دی جائے تو یہ بیع ممنوع ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر یہ چیز اس طرح سے بیع ہونے لگے کہ قیمت کا تعین کیے بغیر، تو اس سے آپس میں جھگڑے پیدا ہوں گے، معاشرے میں ہم آہنگی نہیں رہے گی. تو اسلام نے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا کہ یہ ساری جو ممنوعہ بیع ہیں ان کو ممنوع قرار دیا. یعنی ایک طرح کی جو بیع اسلام نے حلال کی وہ معاشرے کی اصلاح کا باعث ہیں، اور جن بیع سے اسلام نے ممانعت ارشاد فرما دی وہ معاشرے کے بگاڑ کا باعث ہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے، بات دوبارہ وہیں آ کے رکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اس کے فوائد صرف آخرت تک محدود نہیں، اس کے فوائد صرف آخرت مرنے کے بعد ہی انسان کو نہیں ملتے، کہ جو شخص بھی نبی کریم کی پیروی کرے گا کسی بھی حوالے سے کرے گا تو دنیا میں بھی اس سے مستفید ہوگا. مفتی صاحب، خیار کے متعلق میں پوچھنا چاہوں گا. خیار رویت ہوتی ہے، خیار عیب ہے، خیار شرط ہے، تو یہ خیار کے متعلق کوئی ارشاد فرمائے، یہ اسی کس حوالے سے تعلیمات ہمیں ملتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خیار کا مطلب ہمیں جاننا چاہیے. خیار کہتے ہیں اختیار کو. جب ایک شخص کوئی اپنی چیز بیچتا ہے اور ایک شخص اس سے وہ چیز خرید رہا ہے تو بسا اوقات شریعت ان دونوں کو کچھ اختیارات دیتی ہے، اور ان اختیارات دینے کے مقاصد انشاءاللہ ان کی تعریفات سے ظاہر ہو جائیں گے کہ شریعت خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو کچھ نہ کچھ تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہے. لہذا ایک تو خیار ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خیار شرط. خیار شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا یا خریدنے والا بسا اوقات آپس میں یہ شرط لگا لیتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بعد میں چیز پسند نہیں آتی تو ہم واپس کر دیں گے. ٹھیک. اس کا اختیار جو ہوتا ہے 3 دن تک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایک بیچنے والا چیز بیچتا ہے اور سامنے جو اس کو گاہک ملتا ہے وہ بہت اچھا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ گاہک نکل گیا تو ہو سکتا ہے مجھے بعد میں ایسا گاہک اچھا نہ ملے، تو پھر وہ اس کو سمجھ لیں اپنا بانڈ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو چیز بیچ دوں گا لیکن مجھے 3 دن کا آپ اختیار دے دیں. تو اس طرح وہ مشتری یعنی جو بیچنے والا ہے خریدنے والا ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ بھی ہو جاتا ہے، بانڈ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بعد میں سوچ بچار کر کے اس کو چیز دے یا نہ دے اس کو اختیار ہوتا ہے. اسی طرح خریدنے والا جو ہوتا ہے بسا اوقات وہ دیکھتا ہے چیز بہت اچھی مل گئی، پیسے بھی اس کے پاس ہیں نہیں، یا وہ چاہتا ہے میں مشورہ کر لوں، اور ابھی اگر وہ منع کر دیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. تو وہ چیز کو روکنے کے لیے بعض اوقات پھر اس طرح بیچنے والے سے کہہ دیتا ہے کہ جی میں سوچوں گا 3 دن تک، آپ یہ لیکن میرے لیے رکھ لیں. تو اب ان دونوں کو اختیار ہوگا، یعنی کہ اگر بیچنے والے نے اختیار لیا ہے تو اس کو 3 دن تک اختیار ہوتا ہے، یا خریدنے والے نے اختیار لیا ہے تو اس کو 3 دن تک کم از کم اختیار ہوگا کہ یہ اس چیز کو لیں یا منع کر دیں. ایک سے زیادہ شرائط کو شامل کر سکتے ہیں؟ خیار شرط ہم بتایا کہ یہ شرط کی کہ 3 دن کے بعد میں لے لوں گا، اور اس کے علاوہ اگر یہ ہو تو بھی میں لے لوں گا، یعنی مختلف شرطوں کو جمع کر کے اس میں شامل. مطلب یہ جو خیار شرط ہے اس کی تو صرف اتنی تعریف ہے کہ وہ 3 دن زیادہ سے زیادہ مقرر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ پھر شریعت یہ پسند نہیں کرتی. اب جیسے میں حضرت سے کوئی چیز لے رہا ہوں اور میں بولوں اچھا میں سوچ کے آگے بتاؤں گا یا بیچے گا نہیں. اب اگر وقت کی کوئی مطلب مقدار مقرر نہ کی جائے تو اب میں 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے لگا دوں تو یہ تو وہ بیچارے پھنس گئے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، اور کم از کم ہی کوئی حد نہیں ہے. میں 1 گھنٹے میں آ کے آپ کو جواب دے دوں، 2 دن میں دے دوں، لیکن 3 دن کے اندر مثلا میں نے ان سے کوئی چیز خریدنی ہے اور 3 دن کا میں نے اختیار لیا، اب میں 3 دن کے بعد نہیں آیا یا 3 دن تک نہیں آیا تو اب ان کو اختیار ہوگا اس چیز کو کہیں اور بیچ سکتے ہیں.
لیکن اگر میں نے خیار شرط حاصل کیا اور ابھی 3 دن نہیں گزرے تو یہ بیچ نہیں سکیں گے. تو ان کا بیچنا ممنوع ہوگا؟ ہاں یہ بیچنا ممنوع ہوگا. بیچیں گے تو وہ بے نافذ نہیں ہوگی, وہ میری اجازت پر گویا کہ موقوف رہے گی. دوسرا خیار تعین ہوتا ہے. خیار تعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان ایک سے زیادہ چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ کسی ایک غیر معین شے کو خرید لیتا ہے. مثلا آپ نے 3 آئٹم مجھے دکھائے کسی چیز کے, بھی آپ یہ لے لیں. میں نے کہا میں لیتا ہوں, لیکن اب مجھے اختیار حاصل ہوگا کہ میں ان میں سے کسی ایک کو چوائس کر لوں. تو اس کو خیار تعین کہتے ہیں کہ اگر بالفرض میں نے پہلے کوئی چیز کا انتخاب نہیں کیا تھا تو مجھے 3 دن تک, اس میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ 3 دن تک مجھے اختیار ہوگا میں ان میں سے کسی بھی چیز کو لے لوں. اسی طریقے یہ اصل میں ہوتا ہے خریدنے والے کا اختیار ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اختیار میں بیچنے والے کو سونپ دوں کہ بھائی 3 دن بعد میں لوں گا, ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک لوں گا اور آپ کو اختیار ہوگا کوئی سی مجھے دے دیجیے گا. میں ان کو اختیار میں بھی دے سکتا ہوں. یہ خیار تعین ہوتا ہے, یعنی کسی ایک چیز کو معین کرنے کا اختیار. چوائس کے متعلق ہے. ہاں یہ جب اس وقت ہوتا ہے جب چیزیں کافی ہوں اور ہم سب نہیں خریدنا چاہتے, ان میں سے کوئی ایک آدھ لینا چاہتے ہیں, اور تو بعد میں ہم اس میں خیار تعین شامل کر سکتے ہیں. ایک خیار رویت ہوتا ہے. خیار رویت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو رویت مانے ہوتا ہے دیکھنے کا اختیار. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حضرت نے مجھے ایک مکان کے بارے میں بتایا کہ بہت اچھا مکان ہے اور بہت سستا مل رہا ہے, اگر آپ چاہیں تو لے لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, فوراً میں نے ان کے ہاتھ میں پیسے دے دیے, میں اس کو لے لیتا ہوں. لیکن اب شریعت مجھے اختیار دیتی ہے کہ جب میں اس مکان کو دیکھوں اگر مجھے پسند نہ آئے تو میں اس بے کو ختم کر سکتا ہوں. اس کو خیار رویت کہتے ہیں. یہ اختیار میں اپنے لیے بھی لے سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں کسی غیر کے لیے بھی لے سکتا ہوں کہ میں یہ لے تو رہا ہوں لیکن میں کسی غیر کو لا کر دکھاؤں گا, اگر وہ پسند کرے گا تو پھر میں یہ لے لوں گا. لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں پوری چیز کا دیکھنا ضروری نہیں ہوتا. اگر ہم اس کل چیز کا ایک ایسا جز دیکھ لیں کہ جس جز سے پورے کل کے بارے میں اندازہ ہو سکتا ہو تو یہ کافی ہے. آج کل جو ٹریڈنگ چل رہی ہے چاول وغیرہ کی, گیہوں وغیرہ کی, اس میں ایسے ہوتا ہے کہ سیمپلز ہوتے ہیں, وہ دکھائے جاتے ہیں پارٹی کو. پارٹی اس سیمپل کو دیکھ کے پسند کر لیتی ہے, وہ ٹوٹل مال اس کے سامنے نہیں لایا جاتا. لیکن اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر سیمپل ہمیں اچھے چاول وغیرہ کا دکھایا گیا اور بعد میں جب ہم نے کل مال خریدا اور اس میں گندگی نکل آئی یا عیب نکل آیا تو وہ پھر خیار عیب میں آ جاتا ہے کہ وہاں بھی بے کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ خیار عیب میں عرض کرتا ہوں. تو خیار رویت یہ ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے کوئی چیز خرید لی جائے اور جب دیکھیں تو پھر اس میں شریعت اختیار دے دیتی ہے کہ آپ اس کو چاہے بے کو نافذ کریں چاہے ختم کر دیں. تو جو قیمت ادا کر دی گئی ہے وہ واپس کرنا؟ ہاں وہ پھر واپس ہوگی اگر مجھے پسند نہیں آئے گا. اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. اس میں جب ہم دیکھیں گے چاہے وہ 1 سال بعد دیکھیں چاہے 2 سال بعد دیکھیں, اس وقت مطلب مجھے اختیار اس وقت تک حاصل ہوگا جب تک میں چیز کو دیکھ نہیں لوں گا. اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ خیار عیب ہوتا ہے. خیار عیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات خریدنے والا کوئی چیز خرید لیتا ہے, اس وقت اسے وہ عیب نظر نہیں آتا, بعد میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ عیب دار ہے. تو اب شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ اس عیب دار چیز کو یا تو وہ عیب سمیت رکھ لے, اس کو اختیار ہے, اور چاہے تو وہ واپس کر دے. یہ جو واپس کرنے کا اختیار اس کو دیا ہے اس کو خیار عیب کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ عیب کی تعریف ضرور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عیب سے مراد وہ عیب ہے کہ جس کو وہاں کے تاجر عیب شمار کریں اور اس کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جائے, اس کو عیب کہتے ہیں. اب مثال کے طور پر جیسے ہم لوگ تربوز خریدتے ہیں, اب کہتے ہیں لال ہوگا نہیں ہوگا, دکاندار کہتا ہے جی انشاءاللہ لال ہوگا. اب ہم گھر لا کے کاٹتے ہیں وہ سفید نکل آتا ہے, تو ہم جائے کہتے ہیں اس کو واپس لو کیونکہ اس میں عیب نکل آیا. تو یہ عیب نہیں ہے اصلاً. اگر آپ غور کریں عیب کی تعریف پر کہ تجار جو ہیں اندر کی سفیدی کو عیب شمار نہیں کرتے, کیونکہ یہ تربوز وغیرہ تو بندی بیچے جاتے ہیں, بندی خریدے جاتے ہیں, تو اس کے اندر اگر یہ ہم کنڈیشن لگائیں نہیں کاٹ کے ہمیں دکھاؤ کہ لال ہے کہ نہیں, یہ بھی غلط ہے. اور اگر ہم گھر پر لے آتے ہیں اور اس میں سفیدی نکل آتی ہے وہ لال نہیں ہے تو واپس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عیب نہیں ہے. عیب تو وہی ہوگا جس کو سامنے دیکھ کر اور پھر تجار اس کی وجہ سے قیمت کو کم کریں. تو یہ چونکہ اس میں کنڈیشن نہیں پائی جاتی اس لیے اس کی بے بالکل جائز ہوگی اور ہم ایک خیار عیب کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط تو یہ ہوتی ہے کہ وہ عیب جو ہے وہ خرید و فروخت کے وقت اس چیز میں موجود ہو, یہ لازم ہے. اگر میں نے ایک چیز خریدی وہ صحیح سالم تھی, گھر پہ لا کے اس میں عیب پیدا ہوا تو مجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اسے جب میں گھر پہ لایا تو میرے پاس موجود چیز میں وہ عیب موجود ہو. اگر میں مثلا گھر پہ لے آیا اور وہ عیب ختم ہو گیا, بعد میں وہی عیب چاہے پیدا ہوا تو پھر بھی واپس کرنے کا اختیار نہیں. وہ عیب یعنی بیچنے والے کے پاس موجود تھا اور جب میں اپنے گھر لے آیا اس وقت تک بھی عیب موجود ہے, واپس کرنے تک وہ عیب موجود ہونا چاہیے, تب وہ مجھے اختیار حاصل ہوگا.
اور تیسری عام شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی چیز خرید کر لے آیا تو اس میں جب تک میں تصرف نہ کر لوں، اپنا مطلب کوئی انٹرفیئر آپ اسے کہہ لیں، یا مطلب یہ کہ میں کوئی چیز اس کے اندر کوئی تبدیلی وغیرہ نہ کر دوں، تب تک مجھے اختیار ہے. اگر میں کوئی چیز لایا، مثال کے طور پہ برتن لائے گھر والے اور اس میں کوئی گڑبڑ ہے، اب گھر والوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور سوچا چلو کل واپس کر دیں گے، تو اب یہ استعمال کرنے کے بعد واپس نہیں کر سکتے. اور اس میں آخری ایک بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک اور طریقے سے بھی خیار ختم ہو جاتا ہے کہ بیچنے والا خریدنے والے کو پہلے ہی کہہ دے، دیکھیں بھائی چیز آپ کے سامنے ہے، اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے عیب ہوں، آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لیں، نہیں خریدنا چاہتے تو نہ خریدیں، بعد میں اس کو واپس نہیں لوں گا. تو اب یہ ایک اس کو شریعت میں کہتے ہیں براءت کا اظہار کرنا. تو اب اگر وہ خریدنے والے نے خرید لیا تو اس کو بعد میں اختیار حاصل نہیں ہوگا. اگر عیب نکل بھی آیا تو اب اس کو جو بیچنے والا ہے اسے اس چیز کو واپس لینا بھی ضروری نہیں ہے، نہ وہ پیسے واپس کر سکتے. اچھا، یہاں پہ جو اپنی اقسام بتائیں تو اس کا کہنا ضروری ہے یا یہ عام انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں کہ اگر خیر عیب ہے، ایک چیز میں نے خریدی اس میں عیب بعد میں نظر آیا تو پہلے ڈائلاگس ایسے نہیں ہوئے تھے تو کیا وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے؟ یہ تمام باتیں یہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں پہلے سے؟ نہیں، ایسا نہیں. ہاں انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، صحیح آپ کہہ رہے ہیں. مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں ترتیب ہم یوں بنا لیتے ہیں. ایک تو ہے کہ بیچنے والے نے یہ پہلے برات کا اظہار کر دیا، کوئی بھی عیب ہوگا تو میں واپس نہیں کروں گا، یہاں تو واپس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بالکل خاموش رہا، چیز کو بیچ دیا، تو اب اس کو بیچنے والے خریدنے والے کو اختیار رہے گا واپس کر سکتا ہے اگر عیب نکل آئے تو. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عیب موجود تھا، برات کا اظہار نہیں کیا اور اس نے چپکے سے اس کو دے دیا، تو خریدنے والے کو واپس کرنے کو اختیار تو ہے، لیکن اس صورت میں بیچنے والا شدید گنہگار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کوئی عیب دار شے بیچے اور اس کا عیب ظاہر نہ کرے. تو یہ تمام کنڈیشنز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بیچنے والے کا بھی فائدہ نظر آئے گا، خریدنے والے کا فائدہ بھی نظر آئے گا. ناظرین، ایک بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ خیار دراصل ایک وہ خوبصورت پہلو ہے جو اسلامی تجارت ہمیں عطا فرماتی ہے. یہ تجارت ظاہر ہے جو بھی شخص کوئی چیز خریدتا ہے یا جو بھی کوئی شخص کوئی چیز بیچتا ہے، دونوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تحفظ ہو، ہماری جو بزنس ہے، ہمارا جو کاروبار ہے اس میں ایک اختیار کی صورت ہمیں حاصل ہونی چاہیے. اور یہاں پہ دو میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا. خیار عیب کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی عیب خریدنے کے بعد معلوم چلے اور وہ عیب پہلے سے موجود ہو تو یہ خریدنے والے کا حق ہے کہ وہ واپس جائے، اس کو واپس کر دے، اور بیچنے والے کے لیے لینا یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ خیال رویت ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ کوئی اچھی چیز آپ کو نظر آئے اور آپ نے سودا تو کر لیا، اور لیکن بعد میں آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ چیز دراصل وہ چیز نہیں ہے، تو اسلامی تجارت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں، اپنے پیسہ واپس لے لیں. یہ خوبصورتی جو ہمیں نبی کریم نے عطا فرمائی ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اکنامکس اس حوالے سے کیا کہتی ہے. یس محمود صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو خیار کی جو شرائط ہیں، جو اقسام ہیں، کیا یہ موجودہ میں کہیں رائج ہیں؟ جی بالکل، وہاں یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل عام طور پر رائج ہیں. اور مثال کے طور پر مجھے ایک وہاں کا امریکہ جانا ہوا، وہاں ایک بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں گیا، وہاں سے میں نے کچھ صابن خریدے، لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سور کی چربی جو ہے وہ استعمال کی گئی. تو اس میں چونکہ وہاں سے آ گیا تھا تو اسی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی ایک اور چین جو تھی وہ دوسرے شہر میں بھی تھی، وہاں گیا اور وہاں جا کے ان سے کہا کہ میں نے یہ چیز وہاں سے خریدی تھی لیکن یہ میں نہیں لینا چاہتا، میں اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ واپس کر دیں. تو یہ کوئی خیار عیب جو جی یہ خیار عیب ہے جو کہ ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر کچھ اس کے بارے میں لکھا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے اندر یہ ایسی چیز ہے یا نہیں ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چیز ہے تو انہوں نے وہ واپس لی. اور اسی طرح سے جو ایک اور کانسیپٹ وارنٹی کا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم اس چیز کی وارنٹی دیتے ہیں کہ جی یہ چیز اتنے ایک سال تک یا 6 ماہ تک اس میں کوئی خرابی نکل آئے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. 6 ماہ تک کوئی خرابی اگر اس میں پیدا ہو بھی جائے تو بھی ہم اس کو درست کر دیں گے یا واپس لے لیں گے. تو یہ وارنٹی کی صورت جو ہے یہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے، اسی خیار کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہیں. نہیں ناظرین، جو اصولوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یورپ کے بہترین اصول ہیں، اصل جو ہے اس کے اصول کی ہے وہ نبی کریم کی تعلیمات ہی ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات ہیں جس کو انہوں نے اپنایا اور آج وہ کامیاب ہیں. اگر آج ہم دوبارہ نبی کریم کی ان سنتوں پر ذاتی تحقیق کریں، اپنے کاروبار میں شامل کر لیں، یقیناً ہم بھی ایک کامیاب
انسان کے طور پر دنیا میں شامل آتے ہیں. یا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ملاوٹ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ ملاوٹ کے بارے میں کیا حکم قرآن و حدیث سے ملتا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلہ بیچنے والے کے پاس سے گزرے. گیہوں غالباً وہ بیچتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک بوری میں اپنا دست مبارک ڈالا گیہوں کے اندر. تو جب باہر نکالا تو گیلا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل رات کو بارش ہو گئی تھی تو اس میں وہ پانی پڑ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو حالانکہ ان صحابی نے دھوکہ دینے کی نیت نہیں کی ہوگی, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ تم دھوکہ دے رہے ہو, بلکہ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا. کیونکہ ان صحابی نے یہ قیاس کیا ہوگا کہ چونکہ خود میں نے تو ملایا نہیں ہے اور اوپر سے وہ خشک بھی ہو گیا ہے تو اس لیے شاید میری گرفت نہیں ہوگی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک جملہ یوں بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ ملاوٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. اور یہ یاد رکھیں کہ ملاوٹ کی علت جو ہے اس کی یعنی حرام ہونے کی علت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی, اور وہ ہے دھوکہ. اسی لیے فرمایا کہ تم نے اس کو نیچے والے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے. اس سے استدلال فقہاء اعظام نے یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شے میں ملاوٹ کرتا ہے اور وہ ملاوٹ والا معاملہ لوگوں پر کسی بھی لحاظ سے خود منکشف ہو جائے یا وہ منکشف کر دے تو پھر وہ دھوکہ دینے والی علت ختم ہو جائے گی. لہذا بالفرض اگر کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہے کسی بھی وجہ سے اور وہ سیل کرتے ہوئے سامنے گاہک کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں نے اتنے % اس میں پانی ملایا ہوا ہے, اب آپ خریدتے ہیں تو آپ کی مرضی ورنہ نہ خریدیں تو بھی آپ کی مرضی. تو اب یہ دھوکہ دینا نہ رہا. جب دھوکہ دینا نہیں رہا تو ملاوٹ کے حرام ہونے کی علت یہی دھوکہ دینا تھا. علت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ حرمت بھی ختم ہو جائے گی. اب یہ ملاوٹ شدہ مال بیچنا بھی جائز ہو جائے گا. یہ ہر چیز کے اندر ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی شے میں کوئی ملاوٹ کرتا ہے اور اسے لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے, یا خود وہ ایسی چیز ہے کہ لوگ آ کر دیکھتے ہیں تو وہ ملاوٹ اس پر ظاہر ہو جاتی ہے بالکل واضح طور پر, یا اس میں ایک اصول یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہاں پر یہ عرف عام ہے اور سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, جیسے ہمارے ہاں ہے, مطلب ہے کہ کسی جگہ پر یہ مشہور ہو جائے کہ بھئی اگر 1 کلو دودھ ہے تو اس میں 1 پاؤ پانی ضرور ہوگا. اگر ایسا مشہور ہو جائے تو وہاں پہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ پہلی لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ملاوٹ شدہ شے ہے تو دھوکہ نہ رہا. جب دھوکہ نہیں رہا تو حرمت ختم ہو جائے گی, اب حلت آ جائے گی, وہ حلال ہوگا بیچنا خریدنا. اس چیز کو ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. ناظرین, اصول ملاوٹ کا ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جو چیز کسی میں ملا کر بیچ رہا ہے اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. اگر اسی چیز کو ظاہر کر کے بیچے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا. اگر اسی چیز کو وہ چھپا کے بیچے گا کیونکہ یہ دھوکہ ہوا اسی وجہ سے یہ ملاوٹ کہلائی جائے گی, یہ چیز حرام ہوگی. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ اگر دودھ والا جو ہے اس کو بتا دے یا ایک چیز رائج ہو جائے یا عام ہو جائے کہ ہاں اس دودھ میں اتنا % جو ہے پانی ہے تو اس کا دودھ بیچنا بھی جائز ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ پانی میں دودھ ملا کے بیچنا شروع کر دے اور اس قدر پانی ہے کہ دودھ کی مقدار کم ہو جائے. یہ بتائیے کہ مطلب ملاوٹ کا جو اصول پتہ چلتا ہے کہ چھپا کر چیز کو بیچنا, تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, مطلب اکنامکس کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ اس میں جو اگر آپ یو کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ وہاں انہوں نے سٹینڈرڈز بنائے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی کہتا ہے کہ میں یہ خالص چیز بیچ رہا ہوں, یا وہ کہتا ہے کہ میں خالص جوس جو ہے نیچرل جوس بیچ رہا ہوں یا پیور جوس بیچ رہا ہوں, تو وہاں کوالٹی سٹینڈرڈز انہوں نے اس کے لیے بنائے کہ یہ چیز اس کے اندر وہ خالص جوس ہی ہونا چاہیے. اگر وہ اس کو پیور جوس کہہ رہا ہے تو وہ خالص جوس ہی ہونا چاہیے, اس میں ایکسٹریکٹس یا پانی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے لوگوں کا اعتماد قائم ہوتا ہے تجارت پر کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں مجھے اپنی چیز کی ویلیو مل رہی ہے اور اس پر جو تجارت اس سے فروغ پاتی ہے. اگر یہ دھوکہ دہی عام ہو تو اس صورت میں جو ایک تو خریدنے والے کا اعتماد جو ہے وہ بھی قائم نہیں ہوگا, بیچنے والے کا اعتماد نہیں ہوگا اور تجارت جو ہے وہ کم ہوگی. تو یعنی یہ وہی اصول نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز کو ظاہر کر دو, بتا دو جو بیچ رہے ہو. جی. اچھا یہ بتائیے ISO سرٹیفکیشن یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ISO سرٹیفکیشن جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے اور انہوں نے مختلف پروسیسز کے لیے کچھ اسٹینڈرڈز بنائے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, اور یہ اسٹینڈرڈز
یہ مختلف اداروں میں مثال کے طور پر ایک ٹیکسٹائل فرم ہے، تو اس کے لیے انہوں نے مختلف سٹینڈرڈز بنائے ہیں کہ ان کے ہاں مشینری جو ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، مینجمنٹ اس کی کیسی ہونی چاہیے، ان کے سسٹمز کیسے ہونے چاہیے. تو یہ سسٹمز کوالٹی کو انشور کرتے ہیں. تو جو فرم کچھ فرمز جو ہیں اس کی باقاعدہ آڈٹ کرتی ہیں جا کے، اور وہ اس کا سرٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ جو بین الاقوامی سٹینڈرڈز ہیں ان کے طریقے اور جو ہے اور مشینری وغیرہ یہ ان سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. تو ISO سٹینڈرڈز پر جو چیز پوری اترتی ہے WTO کے تحت وہ چیز ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اور کچھ ممالک نے اس پر پابندی بھی لگا دی کہ جہاں 2005 شاید 2005 کے بعد وہ ISO سرٹیفکیشن کے بغیر آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے. اور ISO وہی بات ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کو بتا کر بیچیں گے کیا چیز آپ بیچ رہے ہیں. جی. اور ناظرین ایک بار پھر میں معذرت چاہوں گا، ایک بار پھر ہمیں وہی بات سامنے آتی ہے کہ جو سائنس نے ایک تحقیق کے بعد جو ہمیں اصول دیے اور جو یورپ نے اور جو مختلف سائنس اصول دیتی ہیں وہ دراصل وہی اصول ہوتے ہیں جو نبی کریم کی زبان اقدس سے 1500 سال پہلے جو ہے وہ ارشاد فرما دیے گئے. یعنی نبی کریم کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہم مسلمان ہی نہیں، کفار اپنے ملک میں ان حوالے سے بیان کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب، اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کچھ اسمگلنگ کے حوالے سے بتا دیجیے کہ اسمگلنگ کے متعلق جو ہے کیا چیز جائز ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اسمگلنگ کی اشیاء سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کن حوالے سے یہ ممنوع ہے اور کن حوالے سے یہ جائز بھی ہو سکتی ہے؟ اصل میں اسمگلنگ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ ان کو ایک تو ممنوع قرار دے دیتی ہے ان کی خرید و فروخت اپنے ملک کے اندر. دوسرا یہ ہوتی ہے اگر خرید و فروخت کریں گی بھی تو گورنمنٹ ایک ٹیکس باقاعدہ لگاتی ہے کہ آپ اس کو ملک کے اندر لے کر آئیں گے تو اتنا % آپ کو گورنمنٹ کو دینا ہوگا. اب اگر کوئی اس ممنوع شے کو چھپا کر لا کے ملک میں بیچتا ہے یا اس کا ٹیکس نہیں دیتا ہے تو ہم اس کو اسمگلنگ کا نام دے دیتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک تو دھوکہ دہی ہوتی ہے کہ ہم بسا اوقات جھوٹ بول کر اس چیز کو ملک کے اندر لے کر آتے ہیں، شو کچھ کرتے ہیں، اصل اندر چیز کچھ اور ہوتی ہے. دوسرا اس میں رشوت کے دروازے بھی کھلتے ہیں. یقینی سی بات ہے کہ جب ایک چیز ممنوع ہے اس کی لسٹ پوری مطلب سرحد وغیرہ پر دے دی گئی ہے کہ یہ چیزیں اندر نہیں آنی چاہیے. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ شریعت اس بات کو محبوب نہیں رکھتی ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرے. اب اس میں ہوتا ہے عموماً کہ اگر چیز پکڑی جاتی ہے تو سزا بھی ہو جاتی ہے اور آدمی مطلب ذلت میں مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی اسمگلنگ ممنوع ہوگی. لیکن خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ باہر سے چیز لا کر ملک میں فروخت کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر قانون ایسا ہو جائے کہ بعض چیزوں پہ پابندی ہو یا گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اور ٹیکس دیے بغیر اس کو بیچنا ممنوع ہو تو پھر اس چیز کو لا کر بیچنا ممنوع ہوگا. محمود صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ دور میں کس طرح کی اسمگلنگ ہوتی ہے اور مطلب اس کے کیا اثرات ملک کی سطح پہ ہوتے ہیں؟ اسمگلنگ جو ہے اس کے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ باہر سے چیز لا کر بیچی جائے. ٹھیک ہے. اور عموماً وہ چیز باہر سے لا کر بیچی جائے گی جو یا تو یہاں اویلیبل نہیں ہوگی یا اس کی یہاں پر قیمت زیادہ ہوگی، باہر سے لانے میں اس کی قیمت کم ہوگی. اور وہ چونکہ ٹیکس نہیں دے رہا وہ شخص تو اس وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ تھوڑی سی کم پڑ رہی ہے. دوسری اسمگلنگ کی ایک اور قسم ہے کہ جس چیز کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو یا تو منع کیا گیا یا اس پر ٹیکس ہے تو اس چیز کو باہر بھیجا جائے. جیسے یہاں سے گندم جو ہے وہ بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ انڈیا اسمگل ہو رہی ہے یا افغانستان جا رہی ہے بغیر اور اس پر پابندی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے یہ اسمگلنگ جو ہے یہ رائج ہے. اب اس کے ایک تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو اس کے اثرات اس فرد پر پڑتے ہیں، دوسرا اس کے معیشت پر اثرات کا اگر آپ جائزہ لیں تو ایک تو حکومت اس آمدنی سے محروم ہو گئی کہ جو اس پر ٹیکسز کی صورت میں وصول ہونا تھی. دوسرا ملک کی صنعت جو ہے اس پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں کہ وہی چیز اگر باہر سے ٹیکس پر دے کر لائی جائے تو وہ زیادہ قیمت پر آتی ہے اور یہاں پر جو لاگت ہے اس انڈسٹری کی وہ بھی تھوڑی زیادہ ہے. تو باہر سے اگر وہ کم قیمت پر چیز آ کے بک رہی ہے تو وہ انڈسٹری کا مال کوئی نہیں خریدے گا. تو ملکی انڈسٹری جو ہے وہ اس پر خراب اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو اسمگلنگ سے جو ہے اس طرح کے خراب اثرات اگر وہ قانون کے خلاف کوئی چیز لا کے بیچ رہا ہے جی تو پھر اثرات جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جی نیگیٹو ہوتے ہیں. ویسے تو خیر وہ
اگر کوئی لا کے دیتا ہے دوسرے ملک کو امپورٹ کرتا ہے تو اکارڈنگ ٹو لا اگر کرے گا تو وہ چیز تو فیئر ہوگی. وہ تو فیئر ہے. مفتی صاحب یہاں جو آج کل موجودہ جو ہے دور میں چوری کے مال کے حوالے سے کافی رائج ہے. موبائل چوری کر کے بیچ دیے جاتے ہیں. CNG ویسے 22,000 کی ملتی ہے, چوری کر کے آپ کو سستی مل جاتی ہے. تو چوری کے مال کی خرید و فروخت کے متعلق احکامات بتائیے, کیا حکم کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہم نے شاید سابقہ پروگرام میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اسے آگے بیچ نہیں سکتا ہے. تو چوری کا مال اگر بالفرض ہم بیچ رہے ہیں تو حقیقتاً ہم اس مال کے مالک نہیں ہیں. جب مالک نہیں ہے تو آگے بیچنا بھی ممنوع ہوگا. اسی طریقے سے خریدنا بھی منع ہوتا ہے کہ جو شخص بھی چوری کا مال لا کے آپ کو بیچ رہا ہے, جیسے یہ موبائل گن پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں اور پھر جا کے یہ دکانوں کو بیچتے ہوں گے, لازم بات ہے دکاندار پھر اس کو باقاعدہ سیل کرتے ہیں. تو اب اگر یہ معلوم ہے کہ یہ شخص ایک چوری کا مال لے کر اور مجھے بیچ رہا ہے تو وہ مال اس کی ملک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم پہ منکشف ہو گیا کہ یہ مال وہ شخص بیچنے والا اس مال کا مالک نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے خریدنا جائز نہیں ہوگا. اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے کی کوئی ظاہری علامت ایسی ظاہر ہو جائے کہ ہمیں شک پڑ جائے کہ یہ مال اس کا نہیں ہے تو پھر خریدنا حرام ہوتا ہے. اور اگر یہ شک و شبہ نہیں پیدا ہو رہا بلکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسی کا مال ہے, اب بالفرض وہ چوری کا کر کے بھی لائے تو بہرحال ہمیں خریدنا جائز ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی بدگمانی کرنے کی ظاہری علامت یہاں موجود نہیں ہے. تو بہرحال شریعت یہی کہتی ہے کہ اگر آپ نے چوری کا مال جان بوجھ کے خریدا یا خدا نخواستہ کوئی چیز چوری کر کے اس کو بیچی تو یہ بیع نافذ نہیں ہوگی, یہ بیع باطل کے زمرے کے اندر ہی آئے گی. اور اس پیسے کو واپس کرنا اور اس چیز کو اس شخص کو واپس لوٹانا اور اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ اصل مالک تک اس چیز کو لوٹائے, یہ تمام بہت ضروری اور لازم چیز ہے. محمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے دیکھیں, چوری کی جو اشیاء اگر ان کی خرید و فروخت اگر عام ہو جائے تو ظاہر ہے اس سے چوری چکاری کو فروغ حاصل ہوگا. تو یہ تو کسی طرح بھی کسی بھی قانون کے تحت اور کسی بھی معاشرے میں پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو یہ چوری کے مال کی خرید و فروخت جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی شریعت نے بھی ڈسکریج کیا ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ناظرین یہاں ذرا سی ہمت چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ موبائل جو عام طور پہ 6,000 کا ہے مل رہا ہے 2,000 میں, لیکن اب یہ معلوم ہو چکا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز ہے چوری کی, تو ہمت کر کے چوری کے مال کو نہ خریدیں اور ہر چیز وہی خریدیں جو جائز ہے تاکہ استعمال کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائے. یہاں میں ایک اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے, جو موجودہ ٹرینڈ میں پائے جاتے ہیں قسطوں میں بہت اشیاء ملتی ہیں, تو قسطوں کے حوالے سے پہلے بتائیے کون کون سی جو ٹرمنالوجیز اور کون کون سی ٹرمس وہاں پر سامنے آئی ہوئی ہیں اور تو کہاں کہاں اس کو مطلب اپلیکیبل ہے یہاں؟ قسطوں کے حوالے سے ایک تو گھریلو اشیاء قسطوں پر ملتی ہیں, جیسے فریج ہے, ٹی وی ہے اور اس طرح سے دوسری اشیاء ہے. تو عام آپ یہاں مثال کے طور پر یہاں کراچی صدر میں چلے جائیں تو وہاں پہ یہ آپ کو عام طور پر ملیں گی, اور بھی بہت سارے علاقوں میں قسطوں پر اشیاء بیچنے کا کام لوگ کرتے ہیں. وہ چیز اپنے پاس رکھتے ہیں اور پھر آپ جائیں, پسند کریں اور قیمت کا تعین کر لیں اور مدت کا تعین کر لیں, قسطوں کا تعین کر لیں اور وہ بیچ دیں. ایک صورت تو اس کی یہ ہے. دوسرا جو ہے بینک جو ہے وہ بھی مرابحہ کے تحت یا مساومہ کے تحت یہ چیزیں بیچتے ہیں. اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ چیز وہ بھی خود خریدتے ہیں اور بیع مرابحہ کے اندر وہ اس چیز کی کاسٹ بتاتے ہیں کسٹمر کو کہ یہ اس کی کاسٹ ہے اور ہم آپ کو اتنی مدت کے لیے یہ بیچ رہے ہیں, اس چیز کو آپ کو بیچ رہے ہیں, اتنی مدت میں آپ نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے. تو یہ صورت جو ہے اس میں اگر بینک وہ چیز پہلے خود خرید رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو آگے بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ صورت یہ بھی اسلامی بینکوں کے اندر رائج ہے اور یہ صورت شریعت کی روح سے بھی جائز قرار پاتی ہے. لیکن اگر وہ چیز کا مالک پہلے نہ بنے اور اس کے بغیر وہ اس کی کاغذی یعنی خرید و فروخت اگر ہو تو وہ چیز درست نہیں ہو, کیونکہ وہ اس میں بھی اصولاً ایک دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے. تو اس طرح عام طور پر بینک جو ہے وہ کس طرح کی مطلب قسطوں پر اشیاء دیتے ہیں جو بینک میں ملتی ہیں چیزیں, کمپنی جو دیتی ہیں قسطوں پہ؟ بینک جو دیتے ہیں ایک تو تجارتی فرموں کو دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ٹیکسٹائل فرم ہے یا کوئی مینوفیکچرنگ کنسرن ہے, اس کو اپنا را مٹیریل خریدنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو اب ایک آپشن تو اس کے پاس یہ ہے کہ بینک سے سود پر قرضہ لے, ٹھیک ہے, اور وہ اس پیسے سے وہ مال خریدے اور اس پیسے پر وہ سود ادا کرے. دوسری صورت اس کے پاس یہ ہے کہ وہ بینک جو ہے
وہ اس کو بتائے کہ وہ بینک کے پاس جائے, بتائے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے, اتنی قیمت پر یہ اویلیبل ہے, اس کی قیمت میں آپ کو اتنے عرصے میں دے سکتا ہوں. تو بینک وہ چیز خود خریدے اور خرید کر اس شخص کے حوالے کرے اور اس سے قیمت جو ہے وہ قسطوں میں وصول کرے. دونوں چیزیں ہمارے یہاں ملتی ہیں بینک؟ جی بالکل, یہ اسلامی بینک جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اس صورتحال پر کام کر رہے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہاں یہ بتائیے کون سی قسطوں پہ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے؟ مطلب وہ کون سے اصول ہیں جن پہ یہ قسطوں پہ جو چیزیں خریدنا اور بیچنا جو ہے وہ ہمارے لیے ناجائز ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, قسطوں کا تصور جو ہے اسلام میں وہ تو جواز کا ہی ہے, بشرطے کہ اس میں کوئی ناجائز امور شامل نہ ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ نقد یہ چیز لیں گے تو مثلا 1000 کی ہے اور ادھار اس کو لیں گے تو ہم 1500 میں دیں گے اور آپ اس کو پھر قسطوں میں پیسہ ادا کر دیں, تو شرعاً یہ طریقہ بالکل جائز ہے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن اس میں ضرور یہ ہمیں چند چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ ایک تو مدت اس میں مقرر کرنا, جیسے ارشاد فرمایا کہ ضروری ہے کہ بھئی اتنی مدت تک آپ نے قسط کو ادا کرنا ہے, ورنہ اگر آپ مدت مقرر نہ کریں تو بیچنے والا تو بیچارہ پھنس جائے گا. پھر اس کے علاوہ قسطوں کی مقدار مقرر کرنا ضروری ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ پیسہ چلیں آپ اس کو مجھے قسطوں میں دے دیجیے گا اور ہم اس کی مقدار وغیرہ مقرر نہ کریں, پیسے کی مقدار, تو ابھی میں کبھی 500 روپے آپ کو دے رہا ہوں, کبھی 200 روپے دے رہا ہوں, کبھی 100 روپے دے رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڈھا ہونے کے بعد ہی اس کی مکمل قیمت ادا کرے, پوتے ادا کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی شریعت نے منع کیا. اس کے علاوہ یہ اگر اس قسم کی وہ صورت ہوئی کہ میں نے ان سے ایک چیز قسطوں میں لی مثلا, اور میں نے 2-3 قسطیں ادا کی تھیں کہ پھر مجھ پہ کوئی ایسی پرابلم آ گئی کہ میں قسطیں ادا نہیں کر سکا. اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی جو پچھلی قسطیں تھیں نا, چونکہ بیچ میں گیپ آ گیا, وہ تمام ضبط ہو گئی, نئے سرے سے آپ کو دینی ہوں گی, تو یہ ضبط والا تصور ناجائز ہے. دوسرا, یا یوں اگر ہوا کہ میں نے کچھ ڈیلے کیا تو انہوں نے کہا اب جو آپ قسطیں دیں گے نا, ہر قسط پہ میں مالی جرمانہ آپ سے لوں گا, اور آپ کو مثلا اگر 500 روپے قسط دینی تھی تو آپ کو 525 روپے قسط دیں گے, اب آپ پہ یہ لازم ہے. اگر شروع میں بھی ایسا کوئی معاہدہ ہو جائے تب بھی یہ غلط ہوتا ہے, کیونکہ اب یہ ایک مالی جرمانے کی صورت ہے, اور فقہ حنفی میں مالی جرمانہ منسوخ ہو چکا ہے اور منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے, لہذا اس طرح بھی یہ حرام ہو جائے گا. تو اگر اس قسم کی کوئی فاسد اس میں کنڈیشنز نہ ہوں تو پھر یہ قسطوں کا کاروبار بالکل. میں صاحب آکشن کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آکشن کیا طریقہ ہوتا ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ آکشن جو ہے اس میں کچھ جیسے سبزی منڈی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ صبح کے وقت یا شام کے وقت مال آتا ہے اور اس کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے بولی لگتی ہے. وہ مال سامنے رکھا جاتا ہے اور خریدار اس کی بولی دیتے ہیں. جس بولی پر وہ خریدار اور وہ دونوں راضی ہو جائیں, بیچنے والا, اس قیمت پر وہ چیز بیچ دی جاتی ہے. تو ایک تو اس کی یہ صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ بینک جیسے نادہندگان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ نیلام کیے جاتے ہیں, کیونکہ اب وہ اس میں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس کی بولی لگاتے ہیں اور پھر جس قیمت پر وہ بک جائیں. یا نادہندگان کے اثاثے جو ہیں ان کی نیلامی کی جاتی ہے, اس میں بینک خود یا اس کی نیلامی کرتا ہے یا عدالت کے ذریعے اس کی نیلامی ہوتی ہے. بعض اوقات کمپنیوں کے پاس کچھ مال پڑا ہوتا ہے, سرپلس مال ہوتا ہے, یا وہ اس کو وہ فروخت کرنے کے لیے اس کی نیلامی کرتے ہیں, اور ایز از ویئر از کی بیسس پہ کہ جیسا ہے جہاں ہے اس کی بیسس پر اس کی نیلامی ہوتی ہے. تو اس میں ایک ایک چیز کو چونکہ وہ فروخت کرنا اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے, تو یہ سرپلس چیزیں ہیں تو وہ ایک ہی بار میں ساری وہ فروخت کرنے سے ان کی کاسٹ کم آتی ہے. تو اس لیے بعض کمپنیاں یہ اپنے سرپلس مال کے لیے نیلامی کا طریقہ کار اختیار کرتی ہیں. تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر بھی بعض اوقات اس کی صورتیں نظر آتی ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ آکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب, یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ بعض دفعہ کہ بینکوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تو جو ان کے پاس جو گروی بینک کے پاس رکھی ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کی نیلامی کرتا ہے. تو ایسی چیزوں کو خریدنے کا کیا حکم ہے, کیا خریدنا جائز ہے؟ لیکن اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے ہی بینک کے ساتھ کسی نے معاہدہ کیا ہو کہ آپ مجھے قرضہ دیں اور یہ میری پراپرٹی کے مثلاً کاغذات وغیرہ رکھ لیں, اور اگر میں آپ کو اتنی مدت تک قرضہ ادا نہ کر سکا تو آپ میری پراپرٹی سیل کر دیجیے گا. تو یہ صورت تو چونکہ کسٹمر کی خود رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس صورت میں نیلامی بالکل جائز ہے, اور جو بھی اس مکان کو خریدے گا وہ بائع نافذ ہوگی.
اور اگر صورت یہ ہے کہ پہلے اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کسی اور وجہ سے بینک نے کوئی پیسہ وصول کرنا تھا اور پھر اس کی کوئی پراپرٹی جو پہلے طے شدہ نہیں تھی اب وہ نیلام ہو رہی ہے اور اس میں بیچنے والا یعنی جو کسٹمر تھا وہ راضی نہیں ہے، تو پھر یہ نیلامی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل جو گورنمنٹ یا یہ جو کورٹ وغیرہ جو آرڈر جاری کرتے ہیں وہ اسی پراپرٹی کے ہوتے ہیں جس پہ پہلے ایک معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے اور کسٹمر باقاعدہ پہ یہ معاہدہ پہلے طے کر لیتا ہے، تو اس کی نیلامی بالکل جائز ہے اور جو خریدے گا وہ بے نافذ ہوگی۔ اچھا، جو نیلامی کے انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ ایک بولی لگانا، تو کیا ایسا کوئی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں نبی کریم کی زندگی میں، کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ ایک غریب صحابی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی تنگدستی کے بارے میں عرض کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ بھی مال ہے؟ تو کہنے کہ دو چیزیں ہیں، ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں اور ایک چمڑے کا بڑا سا ٹکڑا ہے جس پر رات کو ہم سو جاتے ہیں اور دن میں اسی پر جانوروں کو چارہ دے کر ہم اس کو کھلاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ دونوں چیزیں میرے پاس لے آئیں۔ اب تمام صحابہ تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں سامنے رکھی اور فرمایا کون ان کو خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے ان دونوں چیزوں کے 1 درہم لگائے، تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا ان سے زیادہ کون دے گا؟ تو پھر دوسرے صحابی نے 2 درہم لگایا تو سرکار نے ان کو وہ چیزیں فروخت کر دیں۔ حدیث طویل ہے لیکن ہمارے لیے اتنا استدلال کے لیے کافی ہے کہ باقاعدہ سرکار نے مال سامنے رکھ کر اور بولی لگوائی، اس سے اس کا جواز حاصل ہوا۔ تو یہ چونکہ نبی کریم کے عمل سے ثابت ہے لہٰذا ابھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت نبی کریم نے ادا فرمائی ہے تو کچھ اخلاقی حوالے سے بتائیے، ناظرین بھی چاہیں گے کہ وہ باتیں پتہ چلیں کہ جو نبی کریم تجارت کے دوران ادا فرمائی یا جو جو ہمیں ان کو سیکھنے کو ملتا ہے، تو جو تجارت نبی کریم نے ادا فرمائی تو اس میں کیا کیا خصوصیات موجود تھیں اخلاقی حوالے سے؟ یہاں شرعی پہلو تو تقریباً ہمارے یہاں ڈسکس ہوئے ہیں، ان پہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ کیا کیا اصول ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ سچ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اعتماد قائم نہیں ہوگا تو تجارت کو فروغ نہیں مل سکتا۔ اگر ہم غلط بیانی کے ذریعے اپنا مال باہر بھیجیں گے اور وہ جھوٹ کی آمیزش کے ساتھ ہوگا اور پھر وہ جھوٹ منکشف ہوگا تو لازم بات ہے کہ اعتماد متزلزل ہو جائے گا۔ تو سب سے جو پہلی مین چیز ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں سچ ہے۔ دوسرا عیب کو ظاہر کرنا، کہ عیب چھپا کر نہ بیچا جائے، ملاوٹ کے ساتھ نہ ہو، اگر ہو تو اس کو ظاہر کیا جائے۔ اس کے علاوہ ویسے تو منافع کی کوئی مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی، آپ جتنا مرضی منافع اس پہ لے سکتے ہیں، لیکن شریعت نے ایسی تعلیمات ضرور دی ہیں کہ مسلمانوں کی ضروریات سے ناجائز فائدہ اٹھا کے منافع بہت زیادہ نہ مقرر کیا جائے۔ اسی لیے ذخیرہ اندوزی کو منع کر دیا گیا کہ ذخیرہ اندوزی کی جو ممانعت کی وجہ ہے وہ وہی ہے کہ قحط کے زمانے میں مال کو روک لینا اور پھر جب ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں اور لوگوں کو اس چیز کی شدید ضرورت بھی ہو جیسے غلہ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مارکیٹ میں لانا اور پھر لوگوں سے زیادہ نفع وصول کرنا، اس کو شریعت شدید شدت سے ناپسند کرتی ہے۔ اس کے علاوہ قسمیں کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں منع فرمایا، کیونکہ یہ بھی اعتماد کو متزلزل کرتی ہے، کیونکہ قسم کھانے والا دو حال سے خالی نہ ہوگا، وہ سچی قسم کھا رہا ہے یا جھوٹی کھا رہا ہے۔ اگر سچی قسم کھا رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی جو اس نے قسم کھائی اس کو خود نہیں پتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اپنے مال کے بارے میں کہا خدا یہ قسم بالکل بہترین مال ہے اور اس کو خود نہیں پتا تھا کہ اس میں ایک عیب موجود ہے۔ اب اگر وہ گاہک پر منکشف ہو جاتا ہے تو لازم بات وہ ہے کہ وہ کہے گا آپ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس سے بھی یعنی سچی قسم کھانے سے بھی اعتماد ڈاواڈول ہو سکتا ہے، اور جھوٹی کھائے گا تو وہ تو بدرجولہ سرکار نے بالکل منع فرمایا کہ تجارت میں قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی امور ہیں کہ انسان دھوکہ دہی وغیرہ بالکل بھی نہ کرے اور شستہ لہجہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی خریدنے والا مثال کے طور پہ تنگ دست ہے تو ہماری شریعت اس کو مہلت دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر آپ کوئی چیز بیچیں، مفہوم ہے حدیث پاک کا، اور سامنے والا تنگ دست ہے فوراً وہ پیسے نہیں دے سکتا اور آپ اسے اگر مہلت دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت آپ کے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات قرضہ ہوتا ہے کہ لوگ ادھار چیز خرید لیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو پھر اس قرضدار کو مہلت دینے کا حکم ہے کہ آپ اس کو مہلت دیں تاکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ٹینشن میں مبتلا نہ ہو اور پھر وہ کوئی منفی سوچ لے کر غلط کاموں کی طرف نہ بڑھ جائے۔ تو یہ چند اصول ہیں جن کا ہم دھیان رکھیں گے تو اخلاقی اعتبار سے ہماری بے بھی بہت اچھی ہوگی اور ایک دوسرے پہ اعتماد مضبوط ہوگا۔ جی محمود صاحب، یہ جو صداقت، امانت اور پورا تولنا اور
اپنے ایپ کو ظاہر کر دینا اور خوش مزاجی جو ہے، تو ماڈرن جو مارکیٹ ہے اس پرسپیکٹو میں بتائیے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ بزنس ایجوکیشن جو آج کل دی جا رہی ہے ہارورڈ اسکول میں اور اسی طرح سے دوسرے جو بزنس بڑے اسکولز ہیں، ان کے اندر اب بزنس ایتھکس کو شامل کیا گیا ایک مضمون کے طور پر، کہ جو بھی آپ بزنس کریں تو اس میں ایتھیکل ویلیوز، اخلاقی پہلو جو ہے، اور اخلاق جو ہیں وہ یونیورسل ہیں اور ہر جگہ یکساں ہیں، کہ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، پورا تولنا اور ایمانت اور دیانت کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں یہ اس کے اندر یہ سکھائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے پہلو سے غور کریں کہ جو آدمی سچ بول کر جو چیز بیچتا ہے اور اس کا اعتماد لوگوں پر قائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی سے وہ جا کے خرید و فروخت کریں، بجائے اس کے کہ جہاں ہمیں احتمال ہو کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ دھوکہ دہی ہو سکتی ہے وہاں پہ ہم جانے سے کتراتے ہیں. لیکن جس دکاندار پر ہمارا اعتماد ہو کہ یہ سچ بولتا ہے تو اس کے پاس ہم جانا پریفر کرتے ہیں. تو جو دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں تجارت کے بارے میں اور اخلاقی پہلو جو ان کا ہے، یہ تجارت میں بہت پازیٹیو امپیکٹ رکھتی ہے، نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ بزنس پہ بھی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. یہاں اختتام سے قبل میں ایک بہت اہم سود کے حوالے سے کچھ میں چاہوں گا کہ بہت اجماع مختصراً بتا دیں کہ سود کے حوالے، کیونکہ آج تقریباً تجارت میں ایسا سبجیکٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے، تو اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ مطلب سود شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور بعض احادیث کریمہ میں اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے جیسے کوئی اپنے سود لینا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے. تو اس سے اس کی ممانعت کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. اس میں اس کی ممانعت کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سود لینا شروع کرتا ہے تو جو سود لے رہا ہے وہ تو طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور جو بیچارہ سود دے رہا ہے وہ زیر بار ہوتا چلا جائے گا. اس طرح ایک مخصوص طبقہ تو پروان چڑھتا رہے گا اور دوسرا طبقہ پستا ہی چلا جائے گا، تو عدم توازن پیدا ہوگا. اور اکنامکس میں عدم توازن کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ بسا اوقات اخلاقی برائیوں کی شکل میں بھی نکلتا ہے کہ ایک شخص سود میں گرفتار ہے، وہ لازم بات ہے جائز طریقے سے اتنا زیادہ پیمنٹ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا ذہن نیگیٹو چیزیں سوچتا ہے کہ پھر اچھا چلو مجھے چھین کے بھی مال لینا چاہیے، میں کسی طرح اس بار سے نکلوں. تو پھر یہ جیسے نوجوان ہوتے ہیں یا عام آدمی بھی ہوتے ہیں، پھر ڈاکہ زنی، چوری چکاری، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لہٰذا چونکہ سود کے بہت زیادہ منفی اثرات معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں اور شریعت ہر اس چیز کو ناپسند کرتی ہے جس سے کوئی نیگیٹو اثر معاشرے میں پیدا ہو، تو سود کی اس لیے شدت کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے. ناظرین، ہر موضوع ایسا ہے کہ جس میں ایک طویل تفصیل درکار ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو ہم مختلف طور پہ مختلف حوالے ڈسکس نہیں کر سکتے. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت اختیار فرمائی اور اس خوبصورتی سے تجارت کی کہ آپ نے امین کا لقب لوگوں سے حاصل فرمایا. لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ نبی کریم کی تجارت کا جو منافع تھا اور نبی کریم کی تجارت کی جو اثرات تھے، ثمرات تھے، وہ ان کی ذات تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس کے ثمرات اور اس کے منافع نے پورے مسلمانوں کو اپنے اندر لیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت کی جو منافع تھا اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوا بلکہ مسلمان جو غریب تھے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر کا شریک کیا. اور پھر یہی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے بھی اختیار فرمائی. حضرت عثمان رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی تعالیٰ عنہ، آپ کی جو تجارت تھی اس کا جو نفع تھا وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ مسکین اور غربا اور یتامہ جو تھے وہ آپ کی تجارت سے بالمشافہ اور ہر طرح سے مستفیض ہوتے تھے. آج کے پروگرام کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرمائے، اور برکت کے بعد ہمیں دل کھول کر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی صاحب آپ کا، نام شکوہ صاحب آپ کی گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے بڑی مفید رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے کردار اور اپنے افعال کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور سنت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.